game changer day for you. And after that, the insect died and it feeling so bad because that will be a game changing thing for Mr. Shahid Samshed. And बिल्कुल 80 करोड़ का बिच्छू था and supposing out कितने महंगे भी होते हैं then because दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय देना कभी ना भूलें। आइए वीडियो देखते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या सीन है। मैं हूं आपका होस्ट रावा दिनान और आज चैनल 360 से आपके लिए बहुत ही स्पेशल शो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की जो शख्सियत है उसके ज़िंदगी में बहुत ही इनकलाबी कारनामे अंजाम दिए हैं और बहुत ही नई जहतों से भरी हुई है उनकी ज़िंदगी। सो उनकी पूरी ज़िंदगी का जो मुहित है उसके ऊपर हम ये तबसरा करेंगे और आप लोगों को बहुत ही दिलचस्प किस्म का वीडियो सुनने को मिलेगा। बहुत दिलचस्प बातें आपको सुनने को मिलेंगी बिकॉज हिज लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड ही वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव हिज गोल्स। सो इनका तारुफ तो बहुत बड़ा है। इन्होंने स्टेट लाइफ में भी जॉब किया, इसके अलावा स्टेट जो एजेंसी और इसके अलावा थ्रेसिंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किसी माता सोशल वर्कर भी हैं, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो अभी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है तो इसके लिस्ट पे चलने से तो हमारा प्रोग्राम जो कि सारा हो जाएगा ख़त्म। तो आइए सर के इस्तेमाल वो करते हैं नाम शाहिद अली शमशेर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करते हैं हमारे स्पेशल शो में। तो सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी बहुत सारी खिदमात हैं सोशल वर्कर के तौर पर, मगर हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू नो अबाउट योर टाइम कि आपकी ज़िंदगी स्टार्ट कैसे हुई, कैसी आप बचपन में थी। तो आप सबसे पहले हमें अपने बचपन के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अगर अपने बचपन के हवाले से बताऊं तो जैसे बच्चे होते हैं कि शरारती भी होते हैं, तो उन्हीं शरारती बच्चों के अंदर मेरा भी शुमार था। तो तकरीबन जब स्कूल का टाइम आता था तो कोई ख़ास यानी कि जैसे बच्चों की होती है कि इग्नोर करना, तो मैं सोचता था कि पापा जी चले जाएं वो स्कूल से, उसके बाद मैं थोड़ा सा मिस करूं कि जनाब अबू जी अब चले गए, या कोई ना कोई बहाना लगाया और उसके बाद फिर किसी न किसी गेम की तरफ अपने आप को रवाना दवा कर लिया, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना और ये वो, तो ये चीज़ें होती थी। तो आपको अपने बचपन में वो दिलचस्प तरीन वाक़या याद है जो आपने किया हो, तो शायद का कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक ज़हन से निकला ना हो? जी जी, उसमें तो ऐसे है कि एक बार ऐसे हुआ कि अबू जी स्कूल से आ गए ब्रेक के अंदर, क्योंकि स्कूल था करीब ही और मेरे जहन में था कि अबू जी होंगे तकरीबन 2 से 2:30 बजे आएंगे। अब मैंने सुबह फर्स्ट टाइम तो बहाना लगाया था कि हाँ जी मुझे बुखार है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं ऊपर चला गया छत पर, दूसरी मंजिल पर, उधर मैंने वो पतंग उड़ाना शुरू की और वो शापर से यानी कि खुद ही उसको तैयार किया, वो पतंग वगैरह हम उड़ा रहे थे। ऊपर से अबू जी आ गए, तो मैंने उस वक्त बस ज़हन में कुछ आया नहीं, अबू जी का खौफ भी था। तो ऊपर से मैंने छत से यूँ समझो जैसे वो स्लाइम लगा लो या वो ऊपर से जंप जो लगाई ना, तो उस वक्त मेरे यूँ समझो टांग भी और हाथ पाँव ये सारे वो छिल गए थे। तो मैं वो एक दरवाजे की वो सपोर्ट ली और ऊपर से यानी कि जंप ऐसे लगाया और वो धड़म से आवाज़ आई। अबू जी एकदम देखने लगे, कह रहे ये क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं नहीं अबू ये कुछ भी नहीं, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं वो पाँव मेरा फिसल गया था, मैं गिर गया हूँ। तो अबू ने कहा कि नहीं आपने एहतियात करनी थी और ऐसे बड़ा यानी कि मुझे डांटा भी और थोड़ा सा समझाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप आराम से बिस्तर पे आराम करते, तो ये ख्याल करना चाहिए। तो ये वाक़या जो आपके ज़हन में सबक हो के रह गया, वैसे वालिदैन को सब पता होता है बाप बाप को होता है। सो आपका ताल्लुक माशाल्लाह से राजपूत घरानों से है, तो उस पिछले दौर में 90s में नहीं इतना आपको सोचा जाता था तलीम के बारे में। तो आपकी स्कूलिंग के बारे में बताएं कि आपके वालिद काफ़ी इस बारे में सीरियस थे कि आपको तलीम दी जाए और आपको किस तलीम हासिल करने के शौक था?
جی اس بارے میں والد صاحب کی تو بڑی خواہش کہ ہم جی بچے سارے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور الحمدللہ والد صاحب خود بھی ٹیچر لگنے کے بعد ابو جی نے 27 اور اپنے کزن اور برادری کے جو ساتھی تھے ان کو ٹیچر اپوائنٹ کروایا۔ تو اس وقت یعنی آسانی سے ہوتا تھا، مڈل پاس ابو کے دور میں تو ٹیچر لگ جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ پھر وہ میٹرک پر پہنچتا تھا۔ لیکن جو میں اپنی ذاتی جو سچویشن ہے کہ میرا وہ خاصانہ تعلیم کے اندر کوئی دل نہیں لگتا، زیادہ شوق نہیں تھا تعلیم کے حوالے سے۔ تو ویسے تمام دوست بھی ابھی تک بھی ماشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں، ایجوکیٹڈ فیملی سے خود بھی ہوں، اور مختلف فیملی ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے، تو ہر طرح کے ماحول کے اندر الحمدللہ اٹھنا بیٹھنا سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اپنی تو شروع سے روٹین ایسی ہوتی تھی کہ یار کوئی کھیل کود اور یہ وہ اس میں ٹائم اپنا سرو کرنا، تعلیم کی طرف کوئی خاص یعنی توجہ دی نہیں۔ But you look like very educated person, mashallah, and what in this situation? تو کیسے آپ نے ایجوکیٹڈ لگ جاتے ہو جب آپ کو اتنا شوق نہیں تھا، اینڈ پھر آپ کہہ رہے تھے اسکولنگ میں بھی جو تھا میٹرک یا پھر کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ ایسے، تو آپ کی پرسنالٹی میں ایجوکیشن کہاں سے جاتی ہے؟ یہ کون سا دور ہے جب آپ کی پرسنالٹی میں اتنی مطلب کہ پڑھے لکھوں والی چیزیں وہ آ گئی ہیں جس طرح سے ایڈ ہو گئی ہے پرسنالٹی، یہ کہاں سے آپ کی پرسنالٹی میں ایڈ یہ چیزیں ایڈ ہو گئی ایڈ؟ جی اس میں تو ایسے ہے کہ ایک تو الحمدللہ فیملی تو ایجوکیٹڈ تھی، تو اس کے علاوہ کچھ دوست بھی تھے وہ بھی ان کی ایجوکیشن جاری رہی۔ اس میں اپنا یعنی کہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شروع سے میری ایک سوچ تھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا، کسی اچھی محفل کے اندر شرکت کرنا، کوئی دینی محفل ہے تو اس کے اندر بھی کوئی اچھے پروگرام ہیں ان کے اندر شرکت کرنا، تو یہ شروع سے یہ چیزیں ذہن کے اندر تھی، اسی چیز کو ساتھ لیتے ہوئے بس ابھی تک یہ کے چل رہے ہیں، یہ اویئرنیس ذہن کے اندر تھی۔ تو مختلف الحمدللہ ڈاکٹر حضرات ہیں اور مختلف کمیونٹی ہے، تو ہر طرح کی کمیونٹی کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، تو اسی چیز کو لے کر بس خاصی پرسنالٹی ہے تو نہیں، لیکن تھینک یو حضرات بھائی۔ سو آپ کی اس میں جس طرح سے آپ نے بتایا اس میں آپ کے والدین کا کتنا بہت کردار آپ کو گروم کرنے میں اتنا زیادہ؟ جی اس میں تو والدین کا بہت مطلب والدہ اور والد دونوں کی طرف سے۔ جی اس میں تو حضرات بھائی ایسے ہے کہ والدین کا تو شروع سے ہی الحمدللہ تربیت والدین کی یہی تھی کہ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اور نماز کی سٹارٹ سے ہی روٹین ایسی تھی کہ ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے، 5 ٹائم کی نماز ابو جی کے ساتھ، میں اور میرے بڑے بھائی اب وفات پا گئے ہیں راؤ جمشید علی ساجد صاحب، وہ بھی ٹیچر تھے اور 1.5 سال سروس کے بعد ان کو گردے کا پرابلم ہوا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ہم دونوں بھائی ابو کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے، 5 ٹائم نماز پڑھنے جانا، تو ظاہر سی بات ہے جب نماز کی روٹین ہو تو صفائی ستھرائی یہ چیزیں بھی یہ مسٹ نہیں ہے کہ بندے کی نا اس کے اندر حصہ بن جاتی ہیں روٹین کا، تو یہ چیزیں تھی والدین کی تربیت تو شروع سے تھی اس چیز کے اوپر۔ تو آپ کے بہن بھائی میں سب سے زیادہ جو ایجوکیٹڈ ہے وہ کون ہے؟ اس میں اب مجھ سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی گریجویٹ ہے، ایک سسٹر بھی ہے گریجویٹ، اور میں اور مجھ سے ایک اور 3rd میں جو چھوٹا بھائی ہے وہ ہماری یعنی کہ ایف اے تک تعلیم حاصل کی، اس کی اسٹڈی ابھی جاری ہے، تو میں نے فی الحال پوسٹ پون کی ہوئی ہے، لیکن وہ میں نے اپنے والد سے بھی سنا ہے اور باقی بھی مختلف ساتھی یعنی کہ یہ چیز کہتے ہیں اور ٹیچر حضرات کہ یار یہ جو تعلیم ہے تعلیم کی کوئی عمر نہیں۔ بالکل ایسے ہی تو میں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا میسج ہے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عمر کے لیے تو ان کو بھی میسج دیتے ہیں۔ جی تعلیم کے لیے یعنی کہ کوئی عمر کی قید نہیں ہے، تو میں جیسے ایف اے کے بعد اب میری یہ مکمل یعنی کہ میرا ذہن میں وہ فوکس ہے کہ میں نے کہا چلو زیادہ نہیں کسی
रेगुलर क्लास अगर मैं नहीं लेता तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है हमारा, ये एक बेस्ट यूँ समझो रास्ता है, उसके ज़रिए मैं अपना एडमिशन लेता हूँ। उसके बाद 6 माह बाद पेपर देने होते हैं, कोई परेशानी नहीं, अपनी मुख्तलिफ वर्किंग आगे पीछे आना जाना जैसे मर्जी बंदा उस टाइम को स्पेंड करे और इजीली रेगुलर चलता रहे। तो इसमें ये मेरा इंशाल्लाह ज़रूर इरादा है। MashaAllah, these are very valuable words because I just want to say the all the people who are watching our channel because the education is compulsory. आपको ये नहीं कि आपको जॉब की जरूरत है आप ये एजुकेशन हासिल करें, या आपको कोई जो एजुकेशन है आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। नो मैटर कि आपने हमने किया आप जॉब, काफ़ी लोग कह होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो ऐसे ऐसे, बट एजुकेशन तो रिलेटिव नहीं है। आपने अगर जॉब वॉब करनी तो कोई प्रमोशन तो नहीं करके कर लेते, बट द एजुकेशन मेक यूर सेल्फ। तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि माँ की गोद से कब्र तक तलीम हासिल करो, और एक और है कि आप तलीम हासिल करो चाहे आपको चीन ही चली बन जाए, क्योंकि तो चीन काफ़ी दूर रहता था। सो आपसे एक सवाल है सोसाइटी के बारे में, जो काफ़ी लोग होते हैं काफ़ी एजुकेटेड होते हैं but they do not look like educated person, and some person like you are as you mentioned you are not so much educated but you look like educated. So what is the difference between these two personalities कि वो एजुकेटेड पर्सन अनएजुकेटेड कैसे क्यों वो अलग लगते हैं, और जो अनएजुकेटेड काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते मगर उनके पास नॉलेज इल्म और आगे पीछे की हर किस्म का इल्म बहुत ज़्यादा होता है। इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है और काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, वो बिहेवियर उनका ऐसे किस्म का होता है कि इंसान पढ़ा लिखा है नहीं। सो व्हाट इज द डिफरेंस, ये रुख क्यों है इस किस्म के लोगों के? असल में अदनान भाई अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा तो मेरे हिसाब से तो ऐसे है कि आपकी जो सीटिंग है, आपकी जो कम्युनिटी है, आप जिन दोस्तों के अंदर बैठते हैं आप वहाँ से बहुत कुछ अर्न करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि मैं जो अगर अब आपको बताया था कि FA के बाद अगर आगे एडमिशन लेता हूँ तो मेरा कोई ये प्रोग्राम नहीं है कि यार मैं चलो BA मास्टर करके उसके बाद कोई MA लिए हो उसके बाद मैंने कोई जॉब यानी कि करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वैसे आपको जो ये तालीम है ये उन लोगों के लिए जो आप पूछ रहे थे कि वो लोग अनएजुकेटेड क्यों लगते हैं या उनके लिए जो सबक मोल अगर वो बात है, तो तालीम जो चीज़ है ना वो आपको शऊर देती है, तालीम आपको शऊर देती है। ये नहीं तो उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा ग्रो करने के बाद अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अच्छी जॉब मिलती है तो आप उस जॉब को टाइम देकर और यूँ समझते हैं कि हाँ मुस्तकबिल में लाइफ में मेरे लिए बेहतर होगा तो आप ये प्रोग्राम यानी कि चला सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये ना सोचें कि ये तालीम जो है मैं इसलिए हासिल करूं कि मैंने जॉब हासिल करनी है। काफ़ी लोग जो डिसहार्ड हो रहे होते हैं तो उनको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप ये देखें आपने एजुकेशन हासिल की है, मैं अपनी मिसाल लगा देता हूँ कि मेरी FA तालीम है, FA कोई तालीम नहीं है इतनी अपने माशरे के अंदर। हम आज के दौर में देखें तो ग्रेजुएशन बेशुमार है, मास्टर बेशुमार साथियों ने किया हुआ है, तो उसके अलावा तो FA तो कोई ख़ास तालीम नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि ग्रेजुएशन वाले जो मास्टर वाले मुख्तलिफ डॉक्टर हज़रात और मुख्तलिफ कम्यूनिटी है, मेरे बेशुमार दोस्त हैं, मुख्तलिफ कारोबारी मेरे दोस्त हैं, तो उनके ज़रिए आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, शऊर मिलता है। तो आप डिसहार्ड ना हो, आप ये सोचें कि यार आपने जो एजुकेशन हासिल की है तो आप अपनी एजुकेशन के ज़रिए अपने दूसरे दोस्तों को क्या हेल्प दे सकते हैं। आप उनके बारे में जब सोचने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, आपको कोई ना कोई बेहतर यानी कि सोल्यूशन आपके लिए ज़रूर होगा। Of course, you are right in that case. Talking about your teenage age, so जब आप टीनेजर बने, जब दाखिल हुए टीन वाले जो काफ़ी ये हंगामा खेल को जो होती जवानी की उम्र जिसको बोलते हैं, इंसान का ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ। सो उस उम्र में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है। तो आर यू स्पोर्टिव पर्सन के आप स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले थे या बस वो जो इंडोर स्पोर्ट होते हैं इंडोर शूट हो जाते हैं?
جی اسپورٹس کے حوالے تو اب جیسے مڈل کراس کیا تھا تو اس کے بعد جیسے بھائی نے تعلق کرایا کہ راؤ شاہد نام میرا اپنی فیملی سے تعلق ہے. ہمارے علاقے کے مختلف ساتھی وہ ساری گیمیں یوں سمجھو ہمارے محلے کے اندر ہوتی تھی، جس میں شاید مختلف جو دوستوں کو نا ان گیموں کے نام کا نہ پتہ ہو. مطلب آپ کا محلہ جو یہیں پہ تھا جہاں پہ آپ پیدا جی سٹی میلسی کے اندر ہی. تو ہمارے علاقے کے اندر بے شمار گیمیں اور سب کے اندر یعنی کہ اسپینڈ کرتے تھے. آپ نے ہاکی بھی کھیلی، فٹ بال بھی کھیلا؟ یس. تو اس میں ایسے تھا کہ مختلف، اگر میں وہ چھوٹی گیموں سے اگر وہ شمار کروں تو ہم وہ رات کو جو اگر کھیلتے تھے تو وہ دو ساتھی کھیلتے اور وہ رننگ والا سسٹم ہوتا تھا. مختلف 8-10 جوڑیاں ہوتی تھیں. تو دو کے سر یعنی کہ وہ جیسے وہ سادہ لفظوں میں بولتے ہیں کہ یار وہ آپ کے سر یہ فی الحال باری ہے کہ آپ لوگوں نے کسی اور جوڑی کو تلاش کرنا ہے. تو ہم نکل جاتے تھے. وہ گیم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک گیم ہے ونجو ہے. وہ اس میں یعنی زمین کے اوپر نا مختلف یہ حاشیے لگا کر ایک لمبی لائن اور دوسری سائڈ سے وہ لگا کر وہ ہم ایک ٹیم کھڑی ہوتی تھی، دوسری ٹیم انٹر ہوتی تھی. اس نے کراس کرنا ہوتا تھا لاسٹ تک جا کر اور پھر واپس آنا ہوتا تھا. اور جو یعنی کہ کھڑے ہوتے تھے انہوں نے اس کو ہاتھ لگانا ہوتا تھا. جو آپ کے جسمانی کچلائی کو لے گئی اور چھٹی بھی، اس کے علاوہ یو ہیو سم گڈ مینٹل پاورز، بیکاز اس میں وہ بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس طرح ڈوج دینا ہوتا ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کرنا ہوتا ہے. سو دیٹ از دی ویری پاپولر گیم ان دا ولیج بیکاز ایز سنشائن شمشیر صاحب ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اور مزید جو گیمیں تھیں ہم وہ سادہ لفظوں میں اس کو بولتے ہیں وہ پٹھو گرم. تو اس کے اندر ہم وہ مختلف سٹیپس وہ کھڑے کیے اور گیند کے ساتھ اس کو مارا اور پھر وہ اکٹھے کرنا اور یہ وہ پھر وہ باندر قلعہ لگا لو کہ آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن یا اخیر ایسی گیم ہوتی تھی کہ جب وہ جو بندہ اس کو یوں سمجھو اس کو رسی کو ڈور کو پکڑے ہوئے کھڑا ہوتا تھا اور سائڈ پر وہ چپل وغیرہ اور مختلف دوست جب اس چپل کو نکالتے تھے اور جو لاسٹ سچویشن ہوتی تھی نا آخری 1-2 چپل اور بس کیا بات، اخیر یوں سمجھو اس کا دماغ ایسے معاف ہو رہا ہوتا تھا کہ اب یہ چپل نکلی اور مجھے چپلیں پڑی. تو ایسی یعنی کہ گیمیں ہوتی تھی بے شمار جو ہم اس میں کرتے تھے. So what about big sports, cricket, football, hockey? اس وقت تو ہاکی کا تو بہت دور تھا، کرکٹ بھی چل رہی تھی، فٹ بال کا پاکستان میں کبھی نام کچھ تھوڑا سا ٹریننگ ہوئی ہے. بٹ what about big sports؟ ان کے اندر آپ کو کیا ہوتا ہے اسکول میں یا نہیں ہے؟ بگ اسپورٹس جو اسکول کے اندر ہے نا، اسکول کے اندر ہمارے استاد صاحب تھے پی ٹی راؤ اسلم صاحب. تو وہ کبڈی کی بہت زبردست یعنی کہ گیم کرواتے ہیں. تو ہمارے اسکول کے اندر کبڈی اور شمیش، جس کو ہم سادہ لفظوں میں والی بال بولتے ہیں، بڑی گیند والی جو شمیش ہوتی ہے وہ گیم ہماری ہوتی تھی ادھر. اور اس کے بعد جو لانگ جمپنگ ہے وہ ہماری گیم ہوتی تھی. اور پھر اسکول سے ہٹ کے جو انٹرنیشنل گیمز ہیں ان کے اندر جو فٹ بال کی گیم ہے وہ بڑی زبردست یعنی کہ فٹ بال کھیلتے تھے. ہمارے 2 کلب ہوتے تھے، ینگسٹر کے نام سے اور ایک شاہین کلب. تو میں اس وقت یعنی تھا تو چھوٹا ہی، جو ہمارے کوچ تھے انہوں نے کہہ دینا کہ جناب یہ ایک بندہ آپ اس سے نہ گیند گول کی طرف نہ جائے. تو یوں سمجھو وہ گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہماری گیم رننگ کے اندر ہی گزرتی تھی. تو فٹ بال کو بھی بڑے یعنی کہ ٹائم سے So you played every kind of game, the typical village game also you played, and also you played the international kind of game. So your teenage is full of sports. You played every game and you really enjoy your teenage, and that's good to listen. So اس کے بعد آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا جو آغاز کہاں سے کیا؟ پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ مجھے گیم کی ایک اور بات یاد آئی عدنان صاحب
تو ایک تو نا جس میں تمام گیموں میں مجھے پسند تھی وہ تو تھی 30، وہ میں اب تک بھی نا شوق سے کھیلتا ہوں، پچھلے کچھ عرصے سے میں نے وہ چھوڑی ہوئی ہے۔ 30 کی گیم کے اندر مجھے عبور بھی حاصل ہے، اور انٹرنیشنل گیم میں کرکٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا بڑے شوق سے دیکھتی ہے، اور پاکستان میں جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا یس تو وہ زیادہ اسپیشل تھی۔ بالکل۔ تو اس گیم کے اندر اب مجھے وہ ورلڈ کپ یاد نہیں کہ پاکستان کا سیمی فائنل تھا انڈیا کے ساتھ 2011 شاید یہ تھا یا اس سے قبل، تو اس کے اندر اپنا شعیب اختر صاحب جو ہمارے فاسٹ بولر ہیں، تو وہ بال کرا رہے ہیں اور ہم لاسٹ سچویشن کے اندر، اور وہ ایسے ان کو ہانپ رہے تھے اور بڑا یعنی کہ پسینہ اور لاسٹ سچویشن اس وقت میچ کی چل رہی تھی، تو میں بڑا دور سے میچ کو دیکھ رہا تھا اس وقت، تو میں دیکھ رہا، اور اس وقت ہم تقریباً کوئی 3 سے 4 اسکور سے ہم لوگ انڈیا سے ہارے اس وقت۔ تو انڈیا سے اس وقت ہارے، اس وقت میرے دل میں ایسے تھا کہ میرا دل ایسے کر رہا تھا کہ ایک کولڈ ڈرنک پیپسی کی بوتل میں جا کے شعیب اختر کو دوں، اور تاکہ وہ دوبارہ اس کا ریسائیکل اور اسی طریقے سے یس تو وہ بحال ہو جائے۔ تو بس اس وقت سے پھر میں نے جو اگلے دن ہی جیسے ہم لوگ میچ ہارے، تو میں نے اپنے محلے کے دوستوں کو اکٹھا کیا، جبکہ میں کرکٹ زیادہ نہیں کھیلتا تھا، جو عام ٹینس بال ہے، جو ٹیپ بال ہے، اس کو بھی نہیں اتنا کھیلتا تھا، تو میں نے ہارڈ بال کی ٹیم بنائی، اور مکمل جو سامان دوستوں کو میں نے اپنی جیب سے، ابو جی سے، امی سے کچھ یہ وہ سب سے زیادہ یعنی کہ میں نے اس کے اندر وہ ڈالے پیسے، تو وہ ہم نے گاؤں وغیرہ میں کیونکہ اتنے وہ پیسے ملتے نہیں، تو شہر میں تو پاکٹ منی ہوتی، گاؤں میں تو بس جو دکان میں کھانا شانا کھا لو یا آپ کو ساتھ لے کے جاؤ تو ملے گی، تو وہاں سے اتنا فائنینشیل سپورٹ لینا ایک پیشن کے ساتھ ہی لایا جا سکتا ہے۔ سو یو شو دی پیشن دیٹ ٹائم۔ یس تو اس وقت میرا شوق کی حد ایسے ہوئی کہ وہ جو گراؤنڈ کے اندر ہم نے جو پچ بنائی، تو میں اکیلا زور کی نماز پڑھ کے جاتا، تو اس کو پانی لگا کر اس کی کٹائی کر دی، 3-4 دن اس پچ کے اوپر لگائے، اور فل یعنی جنون کے ساتھ، اور ہم نے وہ کافی ٹائم گیم کی، مختلف ساتھی کرتے رہے، تو میں اس سے تھوڑا سا پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہو گیا، اور مختلف یعنی سائڈ پر اپنے آپ کو ٹائم یعنی کہ دیا، تو وہ گیم کی طرف پھر توجہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس وقت بھی ہمارے محلے کی جو کرکٹ کی ٹیم ہے راجپوت 11 کے نام سے ہے، اور جو کرکٹ ٹیم ملتان کے اندر، بہاولپور کے اندر اور اکاڑا تک مختلف سٹی کے اندر الحمدللہ وہ ٹیم ورلڈ کپ جیت کر آئی ہے، راجپوت 11 کے نام سے ہے، اور ان کو اب چلا رہے ہیں راؤ اکرم رضا، جو نمرا ٹریول بھی ان کا یعنی کہ اڈا ہے، عزیز ہے ہمارے، تو وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ اس ٹائم کا یوں سمجھو وہ لگایا ہوا، ہم لوگ سائڈ پر ہو گئے تھے، لیکن وہ گیم چل رہی ہے۔ So if you please tell us about your professional cricket, how you started professional life کیسے؟ جی تو اس میں پروفیشنل لائف میں تو مڈل کے بعد ہی مجھے بس شوق تھا کہ تعلیم کی طرف تو زیادہ رجحان نہیں تھا، ابھی مڈل کا رزلٹ نہیں آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ یار میں کچھ نہ کچھ ورکنگ کرتا ہوں، تو میں پہلے میں نے گاڑیوں کی یوں سمجھو کہ گاڑیوں کی ورک شاپ، کار کی ورک شاپ، ادھر میں گیا، ایک استاد صاحب تھے، ان کے صاحب زیادہ تھے، وہ ادھر ٹریننگ دیتے تھے، تو میں نے کچھ عرصہ گاڑیوں کی ورک شاپ میں ٹائم لگایا، اپنی دلچسپی کے تحت، مجھے اس وقت یعنی کہ ڈرائیونگ کا شوق ہوتا تھا، تو میں ادھر گیا، کچھ ٹائم لگایا، مجھے جو بھی ساتھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار آپ کے لیے یہ کام ہے نا مفید نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، اس کے اندر آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، یہ ہے معاملات ایسے ایسے ایسے، میں اپنی دھن سے لگا رہا۔ سو وہ جو اپنے کار والا اسٹارٹ کیا وہ اپنے لوکل بیس پہ کیا تھا، مطلب میلسی کے اندر ہی؟ یس میلسی کے اندر ہی، تو کیونکہ وہ تو ٹریننگ سیشن تھا نا گاڑیوں کی ورک شاپ کا، اور اس کے اندر ٹریننگ بچے تو جی وہ ٹریننگ چل رہی تھی،
پھر اس کے بعد میں ادھر سے اگر تھوڑا سا موو ہوا تو وہ جیسے تھوڑی سی شوخی ہوتی ہے بچوں کے اندر، تو مجھے نا وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ مووی دیکھنے کا ٹائم ملا، اور تو مووی کی حد میں بھی اگر میں کچھ ٹائم موویاں دیکھی، 1-2 بار میں نے ہمارے پاس ایک سینما گھر تھا گریزن سینما، اس لیے آپ کے علاقے میں میکسی نہیں تھا؟ جی میکسی کے اندر گریزن سینما، تو گریزن سینما کے اندر وہ مجھے شوق پتہ نہیں کیسے ایک اتنی دلچسپی اس میں بڑھتی گئی، تو ایک فلم لگی اس میں چودھری بادشاہ، وہ ہفتے بعد چینج ہوتی ہے یعنی جمعے والے دن، لیکن میں ایک ہفتے میں 4 بار دیکھنے چلا گیا۔ اب وہ جو گیٹ کیپر تھا اس نے میرا نام ہی چودھری بادشاہ رکھ دیا، کہنے لگا آ گیا چودھری بادشاہ، تو ایسے وہ میں نے اس کو اتنا دلچسپی سے لیا کہ اگلے منتھ اس سینما کا جو سیٹ اپ تھا رن کرنے کا، مووی چلانے والا، تو میں اس روم میں پہنچ گیا، وہ کیونکہ میں نے اس وقت اسٹڈی سے میں تھوڑا سا آؤٹ تھا، ابو جی اسکول چلے جاتے تھے، تو میں وہ سینما کو یوں سمجھو چلانے لگ گیا کنٹرول روم کے اندر، تو ادھر وہ ساتھ اس کو موو کرنا اور ساتھ اس کے نا مختلف آلے بنے ہوتے تھے، ادھر سے آرام سے مووی بھی دیکھنا، تو یعنی جو بھی ورکنگ کی طرف اگر گئے نا تو ایک بار تو اس کو نا آخری حد تک پہنچانے کی کوشش کی، تو اسی طریقے سے سسٹم بس چلتا رہا۔ یہاں سے آپ کی پروفیشنل لائف اسٹارٹ ہوئی، تو وٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ ان لائف؟ پروفیشنل لائف میں ایسا کون سا ٹرننگ پوائنٹ آئی ہے بڑا تھا جس میں آپ کی پروفیشنل لائف کو بہتر سے بہتر یا بڑا وہ پروفیشن آپ سے ایک دم سے مل گیا، تو وہ کون سا سن تھا جب آپ کے لیے ایک دم چینج ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اب یہ تو لوکل سائڈ آ گئی ہے، تو اس کے بعد میں نے پھر یہاں سے آؤٹ آف سٹی لاہور کی طرف رن کیا تھا، تو اسی دوران ایک سوکس انڈسٹری ہے ڈائنامکس کے نام سے لاہور جی یس، تو چون پر ہے وہ، اس کے اندر میں نے کچھ عرصہ جاب کی، تو ادھر ایک ساتھی تھے اور میری ایجوکیشن بھی خاص نہیں تھی، لیکن ایک یہ سمجھو ان کے ریفرنس سے جس حال کے اندر میٹنگ ڈپارٹ تھا ہمارا، اس کے اندر تقریباً کوئی 22 مشینریز لگی ہوئی تھی مکمل، یعنی کی بورڈ کمپیوٹر سسٹم، اور اس کے اندر 11 اے سی مشین کا، تو جیسے وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، تو کچھ ٹائم میں نے ادھر سوکس انڈسٹری کے اندر جاب کی، تو میرا یعنی مین رول کیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ وہ بیسک وہ پوائنٹ تھا ادھر سے نا اس کو آپریٹ کرنا ہوتا تھا، میرے وہ کاڑا کے ایک ابھی تو یعنی کہ میں جونیئر آپریٹر تھا، کیونکہ سینئر آپریٹر میرے ساتھ اس وقت موجود تھے، تو میں اس وقت کچھ ٹائم میں نے وہ جاب اسٹارٹ رکھی، اس کے بعد میں نے خود ہی اس کو ریزائن اس وجہ سے کیا کہ ابھی میری پرماننٹ ہونے والی تھی، تو میرا جو نظر کی ویکنیس تھی وہ تھوڑی زیادہ تھی، اس کے اندر پھر وہ 2-3 جگہ سے وہ مختلف جو دھاگے وہ ڈالنے ہوتے تھے اس میں پرابلم ہوتی تھی، تو میں نے خود نے اس کو ریزائن دے دیا، پھر واپس اسی طرح کا چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے اسٹارٹ کیا کہ لاہور سے ہی دوبارہ ایک اپنا US2 کے نام سے ایک انڈسٹری ہے گارمنٹس کی، US2 بھی ہے، US3 بھی ہے 3، اور اس کی وہ 26 ایمپر بھی ایک ان کی ہے ڈائنامکس، بڑی یعنی کہ یوں سمجھو گروپ ہے ان کا، یہ مورن وال پر ان کی انڈسٹری تھی، تو ادھر یعنی کہ میں نے کافی ٹائم یعنی ورکنگ کی، تو مختلف سچویشن یعنی میرا شروع سے مائنڈ ایسے ہوتا تھا کہ یار کسی بڑی سٹی کے اندر اپنی سٹی کو چھوڑ کر بڑی سٹی کی طرف جانا، ادھر ورکنگ کرنی ہے، میرے یعنی گھر سے مجھے کوئی ٹینشن ایسی نہیں تھی کہ آپ جاؤ آپ ورکنگ کرو آپ نے کچھ لے کر آنا ہے، تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، لیکن وہ اندر کی کچھ فیلنگ ایسے تھی کہ میں کہتا تھا کہ نہیں یار میں
باہر جانا ہے, کچھ نہ کچھ You want to grow yourself. اچیو کرنا ہے, نہیں پرسن کہ آپ روٹین کی لائف سے آپ کو ہٹ کے کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اچیو کرنا چاہتے کو گرو کرنا چاہتے ہیں. Yes. وانٹ یو میک یور نیم اینڈ آلسو یور پیرنٹس. سو اس کے بعد پھر آپ اور ترقی کرتے گئے. تو اس کے بعد پھر میں نے ابھی لاہور کو چھوڑ کر بگیسٹ ٹرننگ پوائنٹ. جی ابھی تو میں نے لاہور کو چھوڑ کر پھر اسلام آباد کی طرف یعنی کہ ٹرن کیا, ادھر مختلف ساتھیوں کے ساتھ. تو ہمارے عزیز تھے تو وہ اس وقت تھے یعنی کہ مینجمنٹ ڈائریکٹر تھے ایک میرج بیورو میرج ہال کمپنی کے. تو ان کے ساتھ اچھی سیٹنگ تھی, تو اس جگہ میں نے کافی ٹائم لگایا اپنا. تو مختلف ایونٹ وغیرہ تو اس کے بارے میں بھی کافی نالج بھی حاصل کیا, اور اس میں پچھلے دنوں میں نے آفس بھی بنایا تھا لاہور میں. تو یہ کچھ ٹائم چلتا رہا, پھر یعنی کہ یہ یوں سمجھو 1 ماہ 2 ماہ, اس کے بعد پھر واپس آ جانا. پھر آگے وہ میٹرک کی اسٹڈی پھر شروع ہو گئی. اس کے اندر یہ پھر جو لاسٹ یعنی کہ ایسے لگا لو کہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو پراپرٹی کا جو کام تھا نا وہ ہمارا تھا بیسیکلی یوں سمجھو. اس میں والد صاحب بھی تھے, میرے چھوٹے بھائی بھی, جب یعنی کہ تھوڑی سی سمجھ آنے کے بعد تو میں بھی تو پراپرٹی کے اندر کافی یعنی کہ دلچسپی, اس میں اپنے علاقے میں تو انویسٹمنٹ بیس پہ ہی کام کیا. So what is the biggest success in property business you got? اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے نا ادھر تو ہم مختلف یعنی وہ سیکنڈ ہینڈ مکان اس کو پرچیز کر کے اس کی تھوڑی سی رینوویشن کروا کر اس کو سیل آؤٹ کر دیا. لیکن بگ سٹی کی طرف اگر جائے تو میں نے شروع سے ہی وہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ادھر ہمارا کام تو چل ہی رہا تھا. میری توجہ ہوتی تھی کہ یار یہ تو چل ہی رہا ہے نا, تو مختلف سٹی میں دوستوں کے ساتھ جو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کا جو کام کرتے تھے ان کے ساتھ میرا تعلق تھا, تو مختلف ان کے ساتھ رابطے ہوتے تھے. تو پچھلے دنوں میں نے پچھلے ہی 2019 کے اندر 9ویں مہینے کے اندر 14 جو تاریخ تھی اس میں دفتر کی اوپننگ کی, جو برکت مارکیٹ لاہور کے اندر. اس میں میرے پارٹنر بھی تھے راؤ قاسم صاحب اور راجپوت کیٹر کے نام سے. Let me talk about your property business again. تو اس میں آپ کی کتنے سکسیس وہ تھی, آپ کو پراپرٹی بزنس کیسا لگے گا؟ اگر کوئی اس کو پروفیشنل بنانا چاہے تو وہ اچھا پروفیشن ہے یا نہیں صحیح؟ زبردست. پراپرٹی کا جو بزنس ہے بہت ہی زبردست ہے. آپ یوں سمجھو کہ ایک ایمانداری کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ اگر کوئی ڈیل لے کر چلتے ہیں تو آپ اپنی گائیڈ لائن مکمل آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اسی حوالے سے اس کو آگے کنورٹ کرتے ہیں. تو یوں سمجھو بہت زبردست. میں نے جو یہ سسٹم سٹارٹ کیا لاہور کا دفتر کا بھی, اس میں وہ راؤ قاسم صاحب وہ راجپوت کیٹرنگ کے نام سے ہمارا سسٹم تھا, اور ساتھ ہی پراپرٹی کا ایک ہی کمبائن ہمارا یوں سمجھو کہ وہ آفس ادھر ہمارا چل رہا تھا. میرا جو ایکسپیرینس زیادہ تھا وہ پراپرٹی کے حوالے سے تھا, لیکن لاسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب جیسے ہی کرونا آیا تو بڑی بڑی کمپنیاں فلاپ ہو گئی. تو اپنا تو یوں سمجھو اسٹارٹ تھا اپریل تک, اپریل کے لاسٹ تک وہ آفس ہمارے پاس تھا, اور اس کے بعد اس کو کلوز کرنا پڑا. تو رابطے تو ہے الحمدللہ ابھی. تو اب مزید ہمارے ویورز ہیں وہ پراپرٹی کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا میرج ہال کا بزنس اسٹارٹ کرنا, پراپرٹی بزنس پر آپ کو کیا 3 بگیسٹ ٹپس دینا چاہیں گے جو پراپرٹی کے بزنس میں کامیاب ہو سکیں؟ اینڈ سیکنڈ کویشچن از دیٹ ایز ویل کہ آپ کی بگیسٹ اچیومنٹ کیا تھی خاص کر پراپرٹی کے بزنس میں؟ پراپرٹی کے بزنس میں جو آپ پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں وہ پوائنٹ بے شمار ہے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک تو آپ ایمانداری کے ساتھ ہیں, آنیسٹی کا بیسٹ. یہ آپ کو کوئی بھی کاروبار ہے, پراپرٹی کو آپ بے شک سائڈ میں رکھتے, کوئی بھی آپ ورکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ اس کے اندر سنسیئر ہیں, آپ کی ایمانداری اس کے اندر شامل ہے, تو یوں سمجھو کہ اللہ کی رضا آپ کے ساتھ شامل ہے. آپ اس کے اندر ایمانداری سے کام کریں اور سنسیئر ہو کر دوستوں کے ساتھ رہیں. اور جو چیز آپ یوں سمجھو 1-2 پوائنٹ آپ نے ایک ڈیل لی ہے جس جگہ سے بھی, تو آپ اس کو اسی حساب سے لے کر چلیں. اگر
ساتھی کو اٹیچ کر رہی ہے اس کو مکمل اس کا سینیریو اچھے طریقے سے بتائیں تاکہ وہ آئی پی کنورٹ کر سکے. اگر آپ اس کے اندر اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں اس کو سیل آؤٹ کرنے کے اندر, تو آپ قطعاً ایسا نہ سوچیں کہ یار ہمارا وہ ساتھی تو سیکنڈ پر آتا ہے اور یہ فرسٹ پر آتا ہے, تو کسی کو یعنی کہ پرائرٹی کی اس میں ضرورت نہیں, آپ مساوی طور پر اس کے اندر سوچیں. تو پاکستان میں اگر یہ بزنس بہت گرو کر رہا ہے, Zaleen.com جیسے اتنی بڑی بڑی کمپنیاں بن گئی ہیں, سو اٹس ناٹ چھوٹا بزنس نہیں ہے, اٹس ون آف دا بگ انڈسٹری ہے یہ ریئل اسٹیٹ کی. اس کے علاوہ پاکستانی لوگ باہر جا کے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر کے کافی کوشش میں ارن کر رہے ہیں. سو ویری گڈ ٹپس انہوں نے دی ہیں کہ انڈسٹری اینڈ وی ہیو ٹو پٹ سم ایکسپیرینس آلسو, اور اس کے بعد دھوکہ نہ دیں, نیز بھی وقت نہ کریں گے اس کو دھوکہ دینا ویری گڈ ہے نا. سو اب بیک ٹو وقت کو کراچی لے چلتے ہیں, تو کافی مشہور وہ واقعہ ہے آپ کا 80 کروڑ روپے کا جو ایک سیٹ تھا بیچ کا, اس کی کیا اسٹوری ہے اور اس کے ساتھ 80 کروڑ کو یقین کرنے نہیں آتا نا. 80 کروڑ وہ کہتے ہیں 80 کروڑ میں کمر کے دے دوں. سو واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دیٹ 80 کروڑ روپیز 800 لیکس؟ عدنان بھائی کس موڑ پر لے آئے ہیں؟ That will be a big your life changer. اگر وہ successful آپ کر پاتے ہیں تو it will be your life changer. Yes. اصل بات یہ ہے کہ جو ادھر بھی پوائنٹ واپس پراپرٹی کی طرف ہی آتا ہے کہ میرے جو پراپرٹی کے مختلف دوست تھے, اچھے ساتھی تھے, تو میری سٹی میں ایک اچھے دوستوں کے ساتھ تھی, اچھے کاروباری لوگوں کے ساتھ تھی. یس تو اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے یہ پایا کہ یار راؤ شاہی صاحب یہ تھوڑا سا سنسیئر بھی ہیں, ان کو جس فیلڈ کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کرتے ہیں تو یہ سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں اور آگے لے کر چلتے ہیں. تو اس پراپرٹی کے سسٹم کو یہ ساتھ لے کر چلے تھے. تو ادھر سے کچھ ساتھیوں کے ذریعے ڈیل آئی ایک بلیک بچو کی, تو اس میں یعنی کہ سننے میں تو یہ آتا ہے کہ خبروں میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یار یہ سسٹم صحیح نہیں ہے اور ایسے, لیکن ہم اس میں بھی لیگل کام کر رہے تھے الحمدللہ. اس میں ہمارے دوست تھے, اسٹوری بالکل سچ ہے, مطلب یس اس میں ریئلٹی ایسے ہے کہ ہمارے دوست تھے وہ دبئی سے لائسنس یافتہ تھے, انٹرنیشنل ان کے پاس لائسنس موجود تھا. تو اس کے بعد ہم یہ ورکنگ ہم نے جاری رکھی, اور جو بچو تھا اس میں یہ تھا کہ تقریباً ہمیں کوئی 100 گرام کم سے کم 100 گرام کا بلیک بچو کوئی خاص نیم تھا چاہیے تھا. خاص نام نو بس وہ بلیک کون سے علاقے میں پائے جاتے ہیں؟ وہ یوں سمجھو کہ آپ کو پہاڑی علاقے میں بھی مل سکتا ہے. اور کو آئیڈیا تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا جو آپ نے ڈھونڈ کے لاکھ باہر کی کنٹری سے لوگ آئے ان کو دینا تھا ڈھونڈ کے, تو آپ کچھ آئیڈیا تھا کہ کہاں سے لے کے آنا اس کو؟ جی یہ آئیڈیا تو تھا کہ ہاں چولستان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن ہمارا جو شمار تھا ہمارا وہ یہ سمجھو کہ وہ جنگل کے اندر جو واچنگ جو کرنا تھی نا اس کے اندر ہماری ٹیم کا شمار نہیں تھا. ہم تھے یعنی سیلز اینڈ پرچیز دو پارٹیوں کو ڈیل دونوں پارٹیوں کو یعنی کہ یوں سمجھو کمبائن کرانا اس سسٹم کے اندر. آپ کے پاس وہ 80 کروڑ والی پارٹی بھی تھی جو فوراً لوگ آئے تھے 22 کروڑ یس سفر کر کے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں, تو آپ لوگوں نے صرف ڈیل کرانی تھی دونوں پارٹی. جی اس میں تو بڑا دلچسپ واقعہ ایسے کہ اس میں مکمل یعنی کہ ڈاکٹر سسٹم ہوتا ہے سارا کچھ. تو ادھر سے جو ڈاکٹرز کی ٹیم گئی تھی اسلام آباد سے, وہ میرے بھی فرینڈ سے گئی تھی. تو ہم کچھ دن یعنی کہ ڈاکٹر کو اور 2 اور مہمان تھے جو بڑے لیول کے تھے, ان کو ہم نے بڑے ہوٹل کے اندر اسٹے کروایا. ہم اپنی مرضی سے سادہ یعنی کہ اسٹے ہم نے کیا. اچھا اس میں ایسے ہوا کہ 80 کروڑ اس کی ڈیمانڈ تھی, اور پارٹی کی طرف سے پارٹی کی خریدنے والے کی طرف سے اس کی انہوں نے قیمت لگائی 60 کروڑ اس میں. تو 60 لگانے کے بعد ان کا تقریباً 3 سے 4-5 دن یوں مختلف ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق ان کی سیٹنگ چلتی رہی, ان کی میٹنگز ہوتی رہی. تو
اس میں وہ پہنچے کہ بس یوں سمجھو 5 کروڑ اور انہوں نے اب کیا، 65 پر آئے. اب ہماری کوشش تھی جو ہم نے اس کو ہوتی ہے کوشش کے ایسے تو ہم نے وہ 5 کروڑ پلس تک ہم اس کو لے کر گئے، لیکن اتفاقاً ایسے ہوا کہ جس کے پاس بچھو موجود تھا اس نے کہا کہ نہیں 80 سے فی الحال کوئی یعنی کہ کم نہیں ہوگی اماؤنٹ. تو اس وقت ہماری مختلف ٹیموں نے واپس بیک کیا، اسلام آباد والے اسلام آباد چلے گئے، لاہور والے لاہور چلے گئے، تو مختلف سائڈ آؤٹ ہو گئے. اب کمال کی بات ایسے ہے کہ 1.5 ماہ گزرا، 1.5 ماہ گزرنے کے بعد اس کا بچھو جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یوں سمجھو جھٹکا تو ہمیں ملے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ساتھی کو وہ کہنے لگا کہ یار انہوں نے پھر رابطے کیے، انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے آپ پرابلم ہو گئی ہے تو اب آپ کچھ کریں. تو میں نے وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا، اس نے کہا مختلف وہ دوسری ٹیم سے کیا، اس نے کہا نہ اب تو وہ کام ہی نہیں. جیسے آپ ایک انسانی جو سسٹم ہے نیچرلی انسان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ ٹائم گزرتا ہے، اس کے بعد اس کا جو بلڈ ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے. مختلف جو چیزیں ہیں وہ جاندار چیز تھی، اس کے اندر وہ مختلف میڈیسن یہ وہ کینسر کی اور مختلف امراض کے لیے میڈیسن کے لیے چیزیں شامل ہوتی تھی. تو ایک تو ایک 80 کروڑ کو بچھو آپ نے پلس وہ ڈیل اگر ہو جائے تو اس کا گیم چینجر ڈیل تھا یو. And after that, the infected died and they feel so bad because that will be a game changer but Mr. Shahid some shit and بالکل 80 کروڑ کا بچھو تھا and disposing out کتنے مہنگے بھی ہوتے ہیں and because ان کے اوپر گزریہ نہیں ہو جائے ہے. ایسا باتیں بہت ساری ہیں، شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے چھوٹی سی کمرشل کے بعد انشاءاللہ اس کا پھر سے ملتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم، ویلکم بیک ویورز. جیسے کہ آپ نے 80 کروڑ کے بچھو کی داستان سنی تو وہ عموماً اگلا ہمارا سوال آپ سے سیاست کے اندر آپ کو کافی رول رہا، آپ کو کافی مطلب اپنے پچھلے الیکشن میں لبیک یا رسول اللہ پارٹی کو سپورٹ بھی کیا. سو آپ نے جب سیاست میں قدم رکھا تو آپ کون سی وہ پارٹی کے لیے آپ کے دل میں سپورٹ تھی زیادہ؟ فرسٹ ٹائم تو ایسے ہے کہ 2013 کے اندر جو میں نے پہلا ووٹ دیا وہ امید کو دیا تھا. اور 2013 میں نون لیگ کی کافی ہمدردیاں تھیں، نون لیگ کے کافی زرداری سے نجات مل رہی تھی. اچھا دور حکومت نہیں تھا زرداری کا. جی ایسے. تو 2013 کے اندر فرسٹ نون لیگ کو سپورٹ کیا، اس کے بعد پھر نون لیگ کے مختلف یعنی کہ مسائل سامنے آئے، پھر کیونکہ وہ بس صرف ووٹ ڈالا تھا اس کے اندر، ایسے ہے کہ کوئی یعنی کہ نہ کوئی کمپین کی تھی نہ کوئی ایسا کوئی سسٹم، جسٹ پارٹی ہمدردی آئی کہ ہاں یار یہ لوگ ہے تھوڑا سا بہتر ہے، چلو انڈسٹریل سسٹم ہے. اور شریف کا دور تھا 2007 میں پنجاب کا پی ایم بنا تھا نیبرز ویری ہارڈ. شہباز شریف نے مطلب کہ راہ بنوائی تھی نون لیگ کی، بہت پنجاب میں سوال کا کام کیا تھا. تو اس کی وجہ یعنی کہ یہ 2018 تک پھر اس کے دورانیہ میں انہوں نے مختلف ڈسٹربنس پیدا کی، جو کہ ان کی ڈسٹربنس تھی اسلامی حوالے سے. انہوں نے مختلف یعنی ختم نبوت والا جو معاملہ سب کے سامنے ہے، زاہد احمد نے جیسے ان کا جو وفاقی وزیر تھا تو اس نے جیسے اس نے بھی بیان یعنی کہ دیا، تو اس ایشو پر پھر نون لیگ سے یعنی کہ نفرت سی ہوئی. تو اس وقت نا یعنی کہ ہم نے کیونکہ ہم ایک ایسے ممبر کے طور پر ہم نے تو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا، ووٹ کاسٹ کیا، لیکن جب ایسے مختلف مراحل جب اسلامی طور پہ دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہو، اس کے علاوہ اسلام جی کو ڈان لیکس مری نواز والا تو یہ ایسے معاملات جب سامنے آئے تو پھر نون لیگ سے یعنی کہ کافی حد تک نفرت پیدا ہو گئی. تو اس میں یہ تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے مختلف ریلی، مختلف پروگرام کیے، مختلف پروٹیسٹ جو کیونکہ
میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ کہ دینی ماحول سے بھی وابستگی بھی رہی ہے. تو اس میں ہماری یعنی کہ کوئی بھی جماعت تو سامنے نہیں تھی، پلیٹ فارم ایسا نہیں تھا، لیکن اپنے طور پر یعنی کہ دوستوں کے ذریعے مختلف مدرسے اکٹھے ہو کر ہم نے شہر سٹی کے اندر پروٹیسٹ کیے. تو اس کے بعد پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ 18 سے قبل تو آپ کو پتہ ہے کہ سرگرمی تھی اس کی پی ٹی آئی کی، جب وہ 2 تاریخ والا جو دھرنا تھا، طاہر القادری صاحب اور عمران خان یہ سبھی اکٹھے تھے. یس تو اس وقت یوں سمجھو کہ کافی حد تک اس کو سپورٹ بھی کرنے کی وہ کر رہے تھے، اس کو سپورٹ کیا، اور اسی کو یعنی کہ عمران خان کو کہ شاید یار یہ نیا بندہ آ رہا ہے تو ہمارے لیے کوئی عوام کے لیے بہتر ہوگا، دین اسلام کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت اس کے نعرے تھے کہ میں نے مدینے کی ریاست بنانی ہے اور یہ XYZ مختلف آپ سب کے سامنے جو چیزیں ایشو ہیں وہ چیزیں تھیں. تو عمران خان کو اچھا خاصا، کیونکہ اس وقت تک اچھی خاصی میچورٹی بھی آ گئی تھی، تو سیاسی ماحول کی وابستگیاں بھی ہو گئی تھی، تو اس وقت اس کو کافی حد تک وہ کیا. تو پھر اس کے اندر عمران خان نے بھی تھوڑا سا یہ بھی وہاں تھا طاہر القادری کہ آپ کے عقیدے کے بہت ہی زیادہ قریب تھا. دیٹس وائی یو آر ناٹ گوئنگ فار عمران خان، بیکاز وہاں پہ بہت سارے لوگ آئے تھے بیکاز طاہر القادری. طاہر القادری کتنا بڑا مفکر ہے نا، مطلب اسلام کا میں کہہ سکتا ہوں ہی از اے گریٹ مین. اگر وہ سیاست کی وجہ سے بدنام کر دیا گیا، بٹ آئی ون آف دی فین، اگر اس کے پاس اتنا علم ہے اور وہ جس طریقے سے بات کو بڑے سے بڑے، اور وہ اسلام کی بات کرتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ فرقوں کی بات کری اس نے کیا کی ہو. دیٹس وائی طاہر القادری ہیز اے لاٹ آف فین فالوورز. تو شاید اس وجہ سے بھی آپ کے وہ دھرنے کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ طاہر القادری اس میں شریک تھا. جی طاہر القادری کا جو سسٹم ہے نا، اس کے جو جماعت کا سسٹم، وہ لاہور سے ایک علامہ صاحب مفتی صاحب آتے تھے، تو ماہانہ درس قرآن ہوتا تھا، اس محفل میں جاتے تھے ہم لوگ. لیکن اس سے قبل جب یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا پہلے اس نے ہالینڈ نے تھوڑا سا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے خاکے شائع کیے، تو اس پر پروٹیسٹ کیے گئے. تو جو علامہ طاہر القادری صاحب ہیں، بے شک بہت بڑے مجدد ہیں، عالم دین ہیں، بے شمار یوں سمجھو نالج ہے ان کے پاس، لیکن اس وقت کیونکہ وہ بیٹھے تھے اس وقت کینیڈا کے اندر، اس وقت انہوں نے مسلم کمیونٹی کے حق میں بیان نہیں دیا. انہوں نے بیان دیا کہ جب ہالینڈ نے اگر گستاخی کی ہے تو وہ ان کی کنٹری ہے، وہ ان کے محمد تو نہیں ہے، محمد تو ہمارے ہیں، اگر انہوں نے کر دیا تو وہ کرتے رہیں، اس میں ہمارا پروٹیسٹ کا کیا بنتا ہے آگے. تو وہ یعنی کہ مجھے بڑا نا وہ ہارڈ فیل ہوا، مجھے بڑی دکھی وہ. تو اس کی جماعت کے بے شمار کارکن اس وقت اس جماعت کو چھوڑ کر سنی تحریک جناب انجینئر ڈاکٹر سرورت اعجاز قادری صاحب، ان کی جماعت کو انہوں نے شمولیت اختیار کی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اس وقت چھوڑ دیا تھا. تو یہ مختلف کچھ کمنٹس ان کے ایسے تھے جو، کیونکہ ہمارا جو سسٹم تھا نا وہ شروع سے مائنڈ ایسے ہے کہ کوئی کسی فرقے کو چلو بے شک بندہ نہ بھی وہ کرے، دین اسلام پر جب بات ہو رہی ہے، چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ پرایا ہے، تو آپ اس کو غلط ضرور کہیں. جب دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ ہمارا تو نہیں ہے. بالکل تو کی بات صحیح ہے. اس سے ہم کی بات سے تھوڑا ریلیٹ کروں گا. 18ویں صدی عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی تو وہاں پہ ان کا بادشاہ تھا عبدالحمید، اور بہت ہی پاورفل بادشاہ رہا ہے وہ اپنے دور کا. بغیر وہ یہاں سے مائنڈ سے جنگل کرتا تھا. تو اس کے دور میں جب فرانس نے ایک ڈرامہ بنانا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، تو اس نے جناب جی اس کے اوپر بہت زیادہ پروٹیسٹ کو کیا تھا. فرانس کی وہ ہمت نہیں ہوئی تھی، اس نے ایک بات لکھوا کے لیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ہمارے نبی کے اوپر تھوڑی سی بات یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں کرے گا، ورنہ ہمارے پاس تلواریں ہیں اور ہم جان دے بھی سکتے ہیں، بات کو لے بھی سکتے ہیں. سو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ آواز ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. یو آر رائٹ ان دیٹ کیس کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو بالکل فاروق کا دل دکھنا بنتا تھا. تو دھرنے کے بعد آپ کو یہ کہنا کرے گا آپ کو. جی پھر وہ جیسے دھرنا وہ جاری رہا،
پھر اس کے بعد وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا اپنا جو پشاور والا سامنے آپ سب کے ذہن میں ہے کہ جو بچوں پر حملہ ہوا تھا APS اسکول میں APS اسکول کا، تو بہت ہی ظالمانہ تشدد ہوا اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا. تو اس وقت جو سمجھو وہ دھرنا تو کلوز ہو گیا تھا. فی الحال یہ PTI جاری ہے. پورے ملک کو یہ ہلا کے بہت رکھ دیا تھا. ایسے ایسے جس طرح فائٹ ہو رہے تھے مسلم بچوں کے اوپر. جی تو پھر یہ جیسے کہ اب اس کے کچھ ٹائم کے بعد یہ اب تحریک لبیک یا سننا جو PLP کے نام سے تحریک لبیک پاکستان کے نام سے اس کی رجسٹریشن ہوئی باقاعدہ. اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ ہم نے سیاست کے اندر آنا ہے. جب تک سیاست کے اندر نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میری یہ جو بات ہے نا یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں یا کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں بھی ظاہر سی بات ہے مختلف یعنی پارٹی بھی میں آپ کو بتا رہا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام ہمارے لیے سب سے پہلے بیسٹ نمونہ ہمارے لیے دین اسلام ہے. تو اس وقت یعنی کہ ٹرن لیا لبیک یا رسول اللہ میدان میں آئی. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ آسیہ ملونہ کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا، اس نے گستاخی کی اور جناب ممتاز قادری صاحب کو تو آپ دیکھ لیں کہ تختے پر چڑھا دیا اور آج وہ آسیہ باہر ہے اور دوسری کمیونٹی کو سپورٹ کی جا رہی ہے. تو اس وقت کھل کر یوں سمجھو تحریک لبیک کو سپورٹ کیا اور بابا جی سے ملاقات بھی ہوئی. لاہور جا کر بھی مختلف ایونٹ جو ان کے ہوئے ان کے اندر شرکت کی. تو یہاں تک کہ جب کینڈیڈیٹ کا بھی ٹائم آیا تو میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں راؤ تنویر احمد صاحب جو میرے کزن بھی ہیں. نینسی تنسیمیہ سینٹر کے CEO ہیں. ادھر بھی آپ مل کر کام کر رہے ہیں. جی 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 تو وہ ہم نے مل کے یہ سمجھو ہمارا پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں تھا، یعنی کہ کوئی سٹی صدر یا ضلع کا یعنی کوئی ایسا شوق شروع سے نہیں تھا کہ یار ہم نے کسی عہدے پر فائز ہونا ہے یا کوئی کسی پارٹی کا عہدہ لینا ہے. نو، ہم نے وہ دوستوں کو اپلائز بھی کیا اور اس کے علاوہ جن کے عہدے تھے ان سے بڑھ چڑھ کر نظریات کے لیے سب کچھ. جی جی نظریات کے لیے اور چلو دین اسلام کا جتنا ہو سکے اچھا میسیج پہنچ سکے. تو اس وقت یوں سمجھو کہ کینڈیڈیٹ کو چننے کے اندر بھی میرا اور راؤ تنویر صاحب کا ہمارا مین فرسٹ کردار تھا. ادھر جو 2 MPA اور 1 MNA تھے وہ ہم نے چنے تھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے MNA تھے وہ راؤ غلام مصطفیٰ تو ان کو چنا اور جو PP 236 کے MPA تھے راؤ دل نواز اور PP 235 کے جو MPA تھے وہ تھے محمد رضوان شفیق مصطفیٰ. And you know that کہ اس نے پہلے الیکشن میں یہاں سے 10 سے 12,000 MPA کے اور 7 سے 8,000 روپے سوشل ووٹس جو ہے وہ MNA سے کا سکے. لسلائی کو جو جوان کی گئی لسلائی اس کے بعد وہ باقاعدہ لسلائی کی اس میں جو تھی تو لبائی جو تھی رسول اللہ پارٹی اس نے سندھ سے 2 سیٹیں بھی حاصل کی. پنجاب سے بھی آئی تھنک 2 سیٹیں ہیں. سو ویری گڈ پرفارم ان فرسٹ ون. اور آپ نے بتایا کہ آپ کے نظریات بھی کہ لبائی کے جو جماعت کے ساتھ ملتے ہیں. So that's why you want to do that particular. آپ سے اب وہ اپنے یا سے اب جب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ یہ آسان ہے کہ اسلام کے نام سے ہم اس کو مرضی کا نام لگا دیں یا پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہیں کہ قانون آنکھوں سے نہیں دکھاتا ہے قانون نے سنا تھا کہ از دا پوائنٹ کہ وہ ہائی پریڈ ایک لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد بھائی وہ ہوئی اور وہ بڑھ کے بہت زیادہ بن گئی. تو اسلام کے نام پہ جو مذہب کو یوز وہ کرنا تو یہ کوئی صحیح بات آپ کے خیال میں کیونکہ وہ 100% گارنٹی نہیں تھی. عدالت میں کیس چلا لیکن مسلمان عدالت میں کیس بہت زیادہ تھا وہاں پہ کوئی بھی وکیل اس بات کو ثابت نہیں کر پایا. اور یہ ایک ذاتی جھگڑے کی بھی کسی کے اوپر کسی کا بھی الزام لگا کے ہم مارنے تو وہ پہ اتر آتے ہیں گردن اڑانے پہ اتر آتے ہیں. کیا اسلام ہمیں اتنی عدم برداشت سکھاتا ہے؟ اسلام ایک پیس کا دین نہیں ہے؟ جی جی اسلام ایک پیس
دین ہے. اسلام نام ایک امن اور انصاف کا ہے. امن اور انصاف کا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے جو بیسیکلی آپس میں انہوں کے بارے میں تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ جب بیسک قواعد میں موجود تھے تو ہمارا اصل میں جو عدالتی نظام ہے نا وہ ایک باؤنڈ ہے. ادھر پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے. تو اس وقت اسلامک ریپبلک پاکستان یس تو اس کے اندر یہ تھا کہ اس وقت جو موجودہ ان کی جو کارروائی چلی تھی ادھر جو ایس پی صاحب تھے جو ادھر سے دونوں سائڈ سے انہوں نے بیانات سنے, انہوں نے فیصلہ کیا. اب ایس پی صاحب نے کہ ہاں واقعی اس سے عورت نے گستاخی کی ہے. ادھر جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے باغ کے اندر جو گستاخی کی تھی تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ہاں واقعی اس عورت نے ہمارے سامنے ایسے نظر بڑا استعمال کیا. تو اس کے بعد پھر وہ آگے وہ ہائی کورٹ میں جب فیصلہ کیا تو ہائی کورٹ کے اندر بھی کیا کہنا ہے وہ جو سپریم کورٹ کے اندر جج گیا ہے وہ اسٹیپ وائز ادھر ہمارے ہائی کورٹ سے پروموٹ ہو کر ادھر گیا ہے. تو ہائی کورٹ کے جج نے بھی فیصلہ دیا کہ واقعی سیشن کورٹ پھر ہائی کورٹ کے اندر بھی دوبارہ ریٹ تو ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کے خلاف کیس آیا اور اس کا گستاخی کی ساتھ تو مسلم اور زیادہ تر مسلمانوں کو پتا ہے کہ ہائی یہ قریب ہو ہی جاتی ہے جب کسی کا دل دکھتا ہے ایک کہہ کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی کہتا ہے اس نے کی ہے تو وہ تحقیق نہیں کرتے اینڈ دیٹس دی گرل وہ اس کے پیچھے پڑ کے ایسا کر دیتے ہیں. سو دیٹس اے ڈفرنٹ پوائنٹ. میں صرف ایک میسج بلانگ جو اس کو دلانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ انصاف اور امن پہ یقین رکھنے والے آسیہ والے معاملے میں آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے بیکاز اس کے بعد جو عدالتی نظام بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بیسک اسلام جو ہے پاکستان میں اگر عدالتوں پہ ایک وہ عتیقہ بورڈ ہوگا کہ کیس وہ آیا ہے کہ 9 سال بعد ایک شراب کی بوتل کا کیس وہ آیا اور اس کا فیصلہ سنایا گیا تو چھوٹے موٹے کیسوں کا اس سے چھوٹا کیس اور کیا ہوگا کہ لمبا ایک شراب کی بوتل کو لٹکایا جاتا. تو اسی طرح آستے کا پھر باہر کے جنسوں کا دباؤ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اس نے کیا اور نہ کیا. سو اس کے بعد یہ ہے کہ کافی لوگ ہیں جو یوٹیوب فیس بک کا استعمال وہ کر رہے ہیں اور اس سے توہین بھی کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف یہ کیوں نہیں ہے ہمارا سائبر کرائم میں بنا ہوا ہے جو عام افراد کے خلاف بولتے ہیں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں یا سیاستدان کے خلاف بولیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. جب اسلام اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر انہیں پلیٹ فارم سے بڑھا جاتا ہے تو ہمارا سائبر کرائم کیوں نہیں ہوا ایکشن میں آتا, لوگ کیوں نہیں ہوا ایکشن میں آتے. اس کو تو مارنے میں ٹل گئے جو ٹھیک ہے اس نے جو بھی کی ہوگی بات میں پر تو بڑی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. لوگوں کو شرم تک نہیں آ رہی کسی بھی صحیح کو نہیں آ رہی. جی اس کے اندر یہ تو بڑا ہی میں سمجھو کہ لمحہ فکریہ ہے ایک ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ جیسے اب عدنان صاحب نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب کے اوپر مختلف گروپس ایسے ہیں, شاید آپ نام لے رہے تھے کسی لیڈی کا بہت سارے ہیں بہت اسپیشل شو بنائیں گے مختلف یعنی کہ ایسے ہیں. تو جب وہ کوئی ایسا گستاخانہ مواد ڈالتے ہیں آپ اگر کچھ نہیں کرتے آپ یوں دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر ایک آپ کے سامنے نہ 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی. آپ کے سامنے اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو آپ ہاتھ سے روکیں. دوسرے نمبر پر آپ اس کو چلو بھائی زبان سے چلو اس کو برا بلا کریں. تیسرے نمبر پر آپ چلو اس کو دل میں برا جانیں. لیکن ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ہمارے نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہے مختلف صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہمارے قرآن پاک کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے پاک مقدس کتاب کے, تو حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر نعوذ باللہ رب کی ذات واحد کائنات کی ذات اس کو بھی نہ ماننے والا ایک فکر آیا فرقہ آیا ہوا ہے تو وہ گستاخیاں کر رہے ہیں. تو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ان کو سبسکرائب تو بھیج سکتے ہیں, آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے بعد آپ کو بتانا چاہیے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یوٹیوب بین کی وہ لگ رہی تھی کہ وہ عدالت کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ججوں کے خلاف غیر مطلب ججوں کے خلاف وہ جو ہے کہ غیر اخلاقی زبان استعمال کی جاتی ہے. اس بات کے اوپر ہمارے جج یوٹیوب کو بین کرنے کی دھمکی دے رہے تھے. مطلب ججوں کی توہین بہت خاص ہے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور قرآن شریف کی توہین ہو تو ججوں کو فرق نہیں پڑتا. مطلب اپنی ذات میں انہوں نے اتنے اوپر لی ہوئی ہماری جو جوڈیشری نے کہ اپنی ذات کے اوپر یوٹیوب بین وہ نہ کر رہے تھے اینڈ دین اس کے اوپر کوئی ایکشن ہی نہیں ہے. پھر
ये कोई एक्शन नहीं होता कि आपके घर में कहीं पे गंद पड़ा हुआ है तो आप पूरा घर ही बंद करके भागते हैं। आपका फर्ज है कि वो गंद को साफ वो करें। इतना बड़ा महकमा साइबर क्राइम वाले किस चीज़ की सहायता ले रहे हैं, तो नोट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो ये आप दो आप देख लें रुख इस सोसाइटी की कि अगर जज के खिलाफ कोई बोल दे या कोई सियासतदान के खिलाफ बोल दे तो यूट्यूब बुरी है, बट व्हेन द यूट्यूब आर मेकिंग फन ऑफ आवर रिलीजन दैट क्या है। यस असल में बात उसी जगह पर आ जाती है कि जैसे मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इसके अंदर कानून कोई चीज़ नहीं है, कानून नामी। आप ये देखें जब उनके ऊपर खुद के ऊपर जात के आती है तो वो सब कुछ बंद करने के लिए वो मीडिया चैनल यूट्यूब मुख्तलिफ चीज़ों की वो धमकी दे देते हैं कि नहीं जी ये सारी चीज़ें बैन करो। इसके ऊपर अगर किसी का बयान आ गया, हुकूमत के खिलाफ आ गया, फलां जज के खिलाफ आ गया, फलां अफीसर के खिलाफ आ गया, तो आपको ऐसे ऐसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये है वो है। लेकिन जब इस्लामी मवाद बेतहाशा वो नौजुबिल्ला वो गुस्ताखियाँ कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। और यहीं पे मैं बताना बहुत ही अफसोसनाक खबर है। यूट्यूब की भी मुनाफत नजर आती है यहाँ पे। कादियानी को एक जो जज के खिलाफ खालिद खान था जिसने मार दिया था, तो उसको चलो ठीक है वो अलग सेपरेट वो किस्सा वो आशिक रसूल था, वैसे हम नहीं सुन सकते किसी के ऊपर वो सामने मुंह की बात करेगा। तो अगर जो लोग कर रहे हैं छुप छुप के कर रहे हैं, नहीं पाकिस्तान में बैठ बैठ के अब हमारे पास तो सिस्टम नहीं है कि हम उनको तलाश करें। हाँ साइबर क्राइम के पास जो क्राइम के पास सारा सिस्टम है वो ढूंढ सकते हैं। अब मैं यूट्यूब की मुनाफत पर बात कर रहा हूँ कि खालिद के ऊपर जिस बंदे ने वीडियो बनाया, चाहे 2 मिलियन है चाहे 1 मिलियन बनाने में सालों साल लग जाते हैं, 8 साल 6 साल से लोग वो इकट्ठे करते हैं। यूट्यूब ने सिर्फ मजहब के ऊपर कि हम किसी मजहब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनके कादियानी मजहब जो भी है उसकी तौहीन भी नहीं की थी, बंदे को मारा था, कौन सा कादियानी के खिलाफ कुछ बोल दिया था। बट अगर मैं ये करूँ यहाँ पे कादियानी का लफ्ज़ यूज़ हो गया तो शायद इसके ऊपर भी वो बैन ना लगाते, बट लगा दे, खैर है, हमें कोई इशू नहीं है। यूट्यूब से बढ़ के मजहब से बढ़ के हमारे पास हमारा इस्लाम है, मगर यूट्यूब की मुनाफत है कि कादियानी को मारने भी वाले बंदे की अगर के ऊपर वीडियो बनाने की क्यों मारा तो सारी डिटेल बनाने को वो बैन है। और किसी एक स्पेसिफिक मजहब को जो दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है ये सैयद के बाद और सबसे प्यारा मजहब है जिसकी अगर क्वालिटीज गिने तो ऐसी क्वालिटीज नहीं है, तो अल्लाह का महबूब भी इसी मजहब में आया और आखिरी मजहब भी दुनिया का इस्लामी है जो कि हर तरीके से साबित है। और एक ऐसा मजहब जो कि हर अहले किताब को मानता है, यहूदियों को उनके अलग पूरी हैसियत के साथ मानता है, दूसरे इस्लाम को मानते हैं, ईसाइयों को उनकी पूरी हैसियत के साथ उनको अहले किताब कहते हैं, उनके नबी जो कि वो हमारे भी नबी हैं ईसा इस्लाम को पूरी इज्जत के साथ मानते हैं, उनके पूरी मोहब्बत के साथ। ऐसा तो कोई दीन है ही नहीं ना, उसकी तो ही जब वो कोई कर रहा था यूट्यूब उसमें कोई एक्शन नहीं बोलने देगा, उसको पूरी परमिशन दी हुई है। तो ये यूट्यूब की मुनाफाना प्लेस थी है, क्योंकि कादियानी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो फटाफट रिपोर्टें करते हैं। कादियानी अपने जो मजहब के साथ बहुत ज़्यादा वो जुड़े भी हुए हैं, वो एक्शन भी लेते हैं हर चीज़ में और काम भी कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक बड़ा नाजुक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें हमारी फिरका वारियत का कसूर नहीं, क्योंकि हम ही एक दूसरे को काफर कहते फिर रहे होते हैं ये काफर है, और जब मुकाबला भी वो कर रहे होते हैं हम अलग मुबाले भी कर रहे होते हैं इन चीज़ों के ऊपर। क्या हम छोटी छोटी बातों को इशू बना के लोगों को मुआवजा नहीं दे रहे कि इस्लाम रवादारी का मोहब्बत का दीन नहीं है, और दहशतगर्दी का लेवल भी हमारे ऊपर लग गया है। असल में इसके अंदर यही है कि फिरका वारियत में तो पढ़ना नहीं चाहिए। उसमें ये कि हमें सबसे फर्स्ट अफाल हमारे लिए दीन इस्लाम। आप यूँ समझो कि मुख्तलिफ कोई शिया सुन्नी बरेलवी देवबंद और अहले हदीस या मुख्तलिफ XYZ मुख्तलिफ फ़िरके के अंदर जिस वक्त बढ़ जाते हैं, तो यूँ समझो कि दूसरे जो लोग होते हैं गैर मजहब लोग हैं वो उसके ऊपर मजाक उठाते हैं, वो उधर से एक पॉइंट उठाया इधर से एक पॉइंट उठाया, मुख्तलिफ इश्यूज़ को वो उठाते हैं, तो उसके बाद उसी को फिर वो पब्लिश करते हैं, लेकिन वो मवाद हमारा उनका दिया होता है। हमारे अंदर ये फिक्र नहीं है कि हम दीन इस्लाम के ऊपर फोकस करें और हम उसमें अपने सिर्फ एक मखसूस फिरके को हम लेकर बाउंड। आप ये देखें कि जब आखिरी किताब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक खुल गया, तो आप कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक का तर्जुमा करें, उसके बाद जितने सहाबा कराम हैं आप या अहले बैत है आप सबको तरजीह दें, तो असल तो ईमान आपका वही है ना।
کہ آپ بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، تو جتنے بھی اہل بیت ہیں آپ سب کو ترجیح دیں گے تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، دین اسلام کے اندر آپ کو کہیں یہ منع نہیں کیا گیا کہ جناب آپ فلاں صحابی کو نعوذ باللہ نہ مانے یا اہل بیت کی شان میں اللہ معاف کرے۔ تو ہمیں قرآن شریف ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیثیں ملی ہیں، اس سے اوپر ہم کیوں جو لوگ اسلام میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک شیطانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے دورے حالت کے عالم دین ہے، میں بات پہلے کر دوں کہ یہ ماضی میں جو بابا فرید الدین گنجی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید محمد الچشتی، بہت لمبی لسٹ ہے جنہوں نے ایک لہر لے کے وہ آئے تھے ایک اسلام کی برصغیر کے اندر، وہ لوگ ہی وہ تھے جنہوں نے برصغیر میں اسلام کا چرچا کیا۔ اب جو دورے حاضر کے ہمارے علماء ہیں ان کا اسلام کے اوپر کیا مدد ہو رہا ہے، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو ٹوٹل نیگیٹو ان کا کردار ہے، سوائے اپنے فرقے پہ اپنے عقیدے پہ زور دینے کے وہ اسلام نہیں سکھا رہے۔ جیسے مولانا فضل الرحمان ہے، وہ سیاست کے بہت ہیں اور ان کے اتنے فین فالوور ہیں بے شمار، وہ اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اسلام کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ ان کا بینیفٹ ہو وہاں پہ کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بہت سارے مولانا اور بھی دیکھے ہیں۔ آج کے جو مولانا حضرات عالم دین ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے اوپر ذرا سے روشنی ڈالیں۔ جی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو پہلے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، جیسے مختلف بزرگان دین، انہوں نے بے شمار مسلمان کیے، لیکن ان کی جو تعلیم تھی اس تعلیم کے اندر کسی فرقے کے اوپر ان کا کوئی فوکس نہیں تھا۔ ان کی تعلیم تھی کہ دین اسلام کے اوپر، قرآن پاک کے اوپر اور حدیث مبارکہ کے اوپر۔ ان کا درس اپنا کردار، ان کا درس جسٹ یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلو ہے، یہ بتائی ہوئی چیزیں ہیں، آپ اس پر عمل کریں، اور انہوں نے خود اس پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی بے شمار انہوں نے کوششیں کی۔ بالکل وہی اپنے آپ کو دین کے اوپر ڈھالا، تو اسی عوض یہی درس دیتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو جوک در جوک مسلمان کیا، لوگ چل گیا تو ایسے مسلمان کیا۔ لیکن آج کے علماء کرام بس کیا کہیں، وہ فرقہ واریت سے ہی ان کو فرصت نہیں ہے۔ تو دین اسلام پر جو عالم دین آپ کو اچھا لگے کہ ہاں یار یہ اس میں فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، اس میں جسٹ ہمارے دین اسلام کی بہتری کی بات ہے، تو اس کو آپ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دینی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کو بہت سبق ملتے ہیں۔ اس ساری فرقہ واریت سے نوجوان نسل کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور کیا کردار ہے؟ کچھ نوجوان ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں اب کون سے مسلک کو جائیں گا، کہ وہ کہتا ہے کہ یار وہ بریلوی اپنی طرف کھینچتا ہے، دیوبند اپنی طرف کھینچتا ہے، حدیث اپنی طرف کھینچتا ہے، اگر کوئی کسی کا اہل تشیع دوست ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ سچا یعنی کہ کون سی سائڈ ہے سچی؟ تو اس میں لفظ تو فرقہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا فرقہ سچا ہے؟ تو میں اچھی بات ہے ایسی باتیں جو نہیں ہیں، پیار کو بس یاد کریں۔ میں اس کے اندر تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ سب سمجھدار ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ جو آپ کو بزرگ دین اسلام کی ترغیب دے، قرآن کی ترغیب دے، حدیث مبارکہ کی ترغیب دے، اور آپ کو نبی کی شان کی طرف وہ لے کر جائے۔ کوئی بھی عالم دین ہے، آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو نبی کی شان کی طرف اگر لے کر جا رہا ہے تو یوں سمجھو کہ آپ کی زندگی بہتر ہو گئی ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر فالوور بن جائیں گے تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور جس میں آپ کو ایسا درس نہ دیا جائے کہ جس میں کسی صحابہ کا، کسی اہل بیت کا یا مختلف سائڈ کا بغض شامل ہو، وہ درس آپ کو نہ دیا جائے تو یوں سمجھو کہ وہ عالم دین آپ کو ایک
اچھے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ اور یہی ٹیسٹنگ والا دور ہے جو آپ گزر رہا ہے، کیونکہ اس میں شیطان اپنے پوری طاقت کے ساتھ حملہ ہو رہا ہے. آپ مولانا صاحبان جو ہمارے ہیں آج کل ہر فرقے سے ہر طبقے سے میں یہی طریقہ ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس قسم کی تربیت اب کر رہے ہیں اور کس قسم کی تربیت ان کو کرنی چاہیے نوجوان نسل کی؟ جی مولانا صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ قابل احترام ہیں ماشاء اللہ، تو اس میں بھی آپ نوجوان نسل کو جو ترغیب دیں، تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درس ہے، ان کی زندگی کا جو پہلو ہے، وہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ چیزیں آپ بتائیں. قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کا درس دیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر روشنی پیدا ہو. تو یہ چیزیں ہیں اویئرنیس کی ضروری، بجائے یہ کہ جو ایک مخصوص فرقے کو فوکس رکھنا وہ بہتر نہیں ہے. یہ چیزیں اس سے نقصان یہی ہے کہ مختلف، ایک تو یہ ہے کہ اس ٹائم ہے نا معاشرے کے اندر عوام سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کر رہی ہے، تو اس میں وہ نوجوان نسل ہے وہ سوچتی ہے کہ یار میں نے ادھر سے یہ پوائنٹ سنا ہے، ادھر سے یہ سنا ہے، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ان کے وہ کوئی ڈائریکشن یعنی کہ نہیں ہوتی. یہ نقصان ہے. So what is the reason behind کہ جمعے کی نماز سے مسجد بھری ہوتی ہے اینڈ فجر کی نماز میں ایک صف ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا کچھ ہوا، کیا اس بارے میں بتانا چاہیں؟ جی یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے دین اسلام کے اندر جگہ جگہ اتنے پیغامات ہیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں. اب جمعے کا دن بھی عید کو تشبیہ دیا جاتا ہے مسلمان کے لیے کہ آپ کے لیے یہ عید کا دن ہے، جمعے کا دن ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب نماز 5 وقت کی ہمارے اوپر فرض ہے تو ہمیں کوشش کر کے لازمی بلکہ اٹھنا چاہیے، فجر کے ٹائم نماز پڑھیں. اور جمعے کے اصل میں رش اس طرح ہوتا ہے کہ جو عوامی روٹین ہے، کچھ چاہے وہ کاروباری ہیں یا جاب کر رہے ہیں یا مختلف ہیں، انہوں نے روٹین بنائی ہوتی ہے کہ ہم نے ہفتے میں ایک نماز پڑھنی ہے جمعے کی، نہا ہو کر فریش ہو کر انہوں نے جمعے کی تیاری کرنی ہے، جمعے کی ایک نماز پڑھنی. تو انہوں نے بہت بڑا یوں سمجھو کہ پہاڑ توڑ دیا کہ ہاں یار میں تو صحیح مسلمان ہوں کہ میں جمعے کی نماز پڑھی ہے. یہ یعنی کہ ایسے نہیں، آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں تو آپ ڈیلی 5 وقت کی نماز ادا کریں. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ بندہ انسان جماعت کے ساتھ پڑھے. اگر چھوٹ بھی جاتی ہے تو آپ جس بھی ڈیوٹی پر ہیں، جس بھی کنٹری کے اندر ہیں، آپ کو آپ کی عبادت سے کوئی بندہ بھی نہیں روکے گا. آپ اگر اپنی عبادت کریں گے، اپنا 5 منٹ کا ٹائم نکالیں گے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. تو اگر یہ نوجوان والدین کا بے حد کردار ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے والدین اگر شروع سے بیس جو بناتے ہیں، گھر کا ماحول ہوتا ہے، خود نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے بچے نماز ادا کرتے ہیں. لیکن اب یہ جو نوجوان نسل ہے، اس میں ہم والدین کا قصور بھی اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ فاسٹ ہو گئی ہے. تو آپ کے سوشل میڈیا کا کوئی نیگیٹو وہ کردار ہے اسلام مذہب کو پھیلانے کے لیے یا پازیٹیو کردار ہے؟ اور اگر پازیٹیو ہے تو یہ ہم نے اتنا میرے نہیں خیال کہ پازیٹیو سے فائدہ اٹھایا ہے زیادہ، کیونکہ ہمارے لوگ سوشل میڈیا سے بہت دور رہتے ہیں. اگر ہے تو وہ بس ایک دوسرے کی نتیجے اٹھا کے شیئر کرنے والے قوم ہماری، کوئی بھی چیز مل گئی بلا لو شیئر یہ گئے شیئر کرے. اور جب بھی ہم کوئی بری چیز شیئر کرنے لگے، کافی لوگ ہوتے ہیں کوئی دور مہینے کو کہتے ہیں ہم اس پر شیئر کرنے سے ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم ان کو رپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ شیئر کریں. شیئر سے ہوئی ہے تو ان کا مقصد وہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات تو اللہ لکھے کرتے ہیں، اس کو 1000 بار کریں تو وہ یہ بالکل وہ اپنے پیسے نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ لکھے کمنٹ میں اللہ لکھیں. تو اس قسم کی جہالت میں نہیں پڑھنا چاہیے. 22 لوگوں کو سائن کرنے والا یہ ہو جائے گا، یہ جہالت سے نکلنے کی ضرورت ہے اس وقت ہماری قوم کو. So very hard topic ہم شاید آپ کے پاس ہے because he is very good in religious topics and also political. تو کافی مہارت ہے اور یہ کافی اس بارے میں سوچ وچار بھی ہے، مفکر بھی ہیں، اسلام کے بارے میں سوچتے بھی ہیں. اور جنرل مفکر ہیں، مولوی کی طرح اپنے عقیدے کو پڑھ نہیں آتے ہیں. مولوی بھی برائی نہیں کر رہا، بٹ دور حاضر میں جو ان کا کردار ہے وہ صفر ہے. جیسے کہ میں کل پرسوں ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں نے اپنے دوست کو سینڈ کی، اس نے ایک اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی توہین والا قتل ہے، مار دو کاٹ دو جو بھی ہے عدم برداشت. جیسے کہ اس سے ظاہر ہو ہوتا ہے کہ اسلام میں عدم برداشت ہے.
تو میں اس کو سیم ٹائم پہ ایک پکچر سینڈ کی, میں نے کہا یہ ایک لڑکی ہے, پاکستانی لڑکی ہے, اور یہ اللہ نبی اور قرآن شریف کی توہین وہ کر رہی ہے, تو اس کو رپورٹ کرو. ہی ڈڈ ناٹ رسپونڈ اینی تھنگ, اس نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا. تو اس سے لگا کہ جو ہمارے ملا آزاد مولوی آزاد وہ صرف اور صرف اپنے عقیدے پہ سکھاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے پہ بات کر, اس کو مار دو کاٹ دو. اسلام یا قرآن شریف یا اللہ جو نعوذ باللہ کے بارے میں کچھ بھی بات کر رہا ہے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. سچ اے نان سیریس ٹاپک, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, مطلب کوئی ایشو نہیں ہے. اسی دور میں اچھے کچھ بھی ہیں, تو ابھی میں کوئی اچھے کہوں گا تو بس جو بھی ہیں اچھے وہ سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی بات جہاں دل میں جا کے ٹھک سے لگتی ہے, اور وہ سب کو ایک ٹھیک سے جس طرح شاید بھائی نے کہا کہ ایکویلٹی میں لے کے وہ نہ چلتے ہیں. سو اسلام کو اس وقت بہت خطرہ ہے, تو انہیں ہمارے ہی لوگوں سے خطرہ ہے, لوگوں سے نہیں ہے کہ لوگ ہم لوگ بھی باتیں اٹھاتے ہیں, اور دوسرے اس کنفیوژن کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بے نمازیں بن رہے ہیں. ایسے نماز پڑھو, ایسے نہ پڑھو, ایسے کرو, ایسے پاؤں جوڑو, ایسے پاؤں نہ جوڑو, ان کی مسجد میں جاؤ, ان کی مسجد میں نہ جاؤ, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس کے پیچھے کافر ہو جاؤ گے. اس وجہ سے آگے اسلام کو کتنا ڈیمیج نقصان پہنچ رہا ہے. دوسرے سوشل میڈیا پہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں, بے شمار یوٹیوب پہ بھی ہیں, وہ کیا سکھا رہے ہیں, وہ کیا بتا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ 2 چینل کو چھوڑ کے کوئی چینل اچھا جا رہا ہے, یا فیس بک پہ کوئی ایسا پیغام نہیں جا رہا. ہاں بس ہمارے کو جانا ہے کہ جو سوشل میڈیا ویری گڈ پلیٹ فارم ٹو شو اور اسلام, اور بتائیں کہ اسلام پیار اور محبت کا دین ہے, مگر ہم لوگ تو بالکل اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. نہ ہمیں پتہ ہے, اگر کر رہے ہیں تو جناب میں فیس بک کھول کے دیکھتا ہوں, ابھی آپ کے سامنے دکھا بھی دیتا, اگر میں کوئی یوز کر رہا ہوتا کہ سوائے آپ کو فرقہ واریت کے مجھے کچھ نہیں ملے گا. اس کو مار دو, اس کو کاٹ دو, اس کو مار دو, اس کو کاٹ دو. باہر کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں, جو ہندو ہے, جو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا پیغام جائے گا, ان کو یہ جائے گا یہ قتل اب گھر کے سوائے دین. دیٹس ویری انفارچونیٹ تھنگ. اور اس کے بعد تو یہ کافی خاص ٹاپک ہو گیا. بیک ٹو یور پرسنالٹی, بیک ٹو یور لائف. سیاست میں بھی آپ آگے سب کچھ کر لیا, اب آپ کا آگے کیا آپ کے وہ ارادے ہیں زندگی میں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی میں تو ایسے ہے کہ اب جو ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہیں, اور جو سوشل ورک ہے, عوام کی ہیلپ کرنا, یہ تو یوں سمجھو کہ روح کی غذا ہے. جب تک یہ مختلف پروگرام جیسے کہ ادارہ تنظیم سینٹر آپ جانتے دوستوں کے ساتھ مل کر ہم چلا رہے ہیں, تو یہ مختلف ایکٹیویٹی تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. لیکن اصل میں میرا جو فوکس ہے وہ تو سب سے زیادہ تو ہے پراپرٹی کے اوپر ہی, کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے دوبارہ اپنا آفس لاہور والا میں نے انشاءاللہ اسٹارٹ کرنا ہے. تو اگر آپ بھی بہتر ہو چکے ہیں, جی وہ انشاءاللہ میں نے وہ ضرور اسٹارٹ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا کیٹرنگ کے حوالے سے بھی اگر میرا دوبارہ اسٹیبل ہوا مائنڈ اس طرف, تو اس کو بھی اٹیچ لے کر چلوں گا. اور اس آفس کے اندر بیٹھ کر بھی اس میں یہ ہے کہ میرا مختلف سائڈ آزادی یوں سمجھو کہ شروع سے ہے نا, آزاد ورکنگ کرنے کا شوق ہے. جسٹ یعنی کہ یوں سمجھو کہ 10 سے 12 گھنٹے ایک ہی آفس میں, چاہے وہ اپنا ہی آفس بنایا ہوا ہے, اس کے اندر 12 گھنٹے یعنی کہ بیٹھنے والا سسٹم ایسا نہیں ہے. اب اپنے مختلف حالات سچویشن چل رہی تھی, جیسے آپ سی پیک کے حوالے سے جانتے ہیں, تو ادھر سے ٹینڈر ملا ایک ساتھی کے ذریعے کہ سکھر روڈی تک ہمارا یہ جو سی پیک ہے روڈ کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد سکھر روڈی سے آگے 10 کلومیٹر وہ بھارت کا یعنی کہ اس کا موٹر وے کی بھارت کا وہ ٹینڈر یعنی کہ ملا ایک دوست کو, تو وہ پھر سائٹ وزٹ کرنے کے لیے ہم لوگ گئے. میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور دوست, یوں سمجھو کہ وہ 10 کلومیٹر کا وہ ٹھیکہ اپنے پاس تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی والا جو سسٹم ہے نا, یہ یوں سمجھو مکمل گراؤنڈ ہے آپ کے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو مختلف قسم کے کاروباری لوگ ملتے ہیں. اگر آپ کا مائنڈ اس کو پک کرتا ہے کہ ہاں یار میں اس کام کے اندر بھی کچھ حل کر سکتا ہوں, یا اس کام کے اوپر میں ٹائم لگاؤں تو کچھ بہتر ہے, تو آپ اس ورکنگ کے ذریعے بہت کچھ مختلف سائڈ پر بھی یعنی ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں, اچھا بزنس آپ یہ کہتے ہیں. بہت زبردست ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت ہی زبردست ہے. آپ کی لائف میں آنے والے 3 ایسے لوگوں کے نام بتائیں جس آپ کے حال میں گیم وہ چینجر تھے, انہوں نے آپ کی لائف میں آپ کو بہت کچھ سکھایا, وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا,
ابھی تک 3 ایسے لوگ جو آپ کے خیال میں جن سے آپ کافی امپریس ہوئے؟ جی جی تو اس کے اندر فرسٹ تو اپنے راؤ تنویر صاحب میرے کزن ہیں. اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا اس کا انٹروڈکشن کس وجہ سے آپ مجھے فرسٹ ٹائم کیونکہ وہ پہلے رہتے تھے کراچی کے اندر، اور اس کے بعد وہ جیسے ہی ادھر آئے میلسی کی طرف بلانگ کیا انہوں نے، اس کے بعد پھر مختلف ان کا بھی یعنی کہ مارکیٹنگ کی طرف ان کا مائنڈ تھا کہ یار مختلف کام کرنے ہیں. تو ہم نے اسٹارٹ میں ایک کمپنی اسٹارٹ کی، وہ گولڈ مائن انٹرنیشنل GMI. اس کے اندر بڑی یعنی کہ میں اور میرے کزن ہم نے بڑی یعنی کہ ورکنگ کی، مختلف اچیومنٹ، مختلف ٹورز، PC ہوٹل کراچی اور لاہور اور اپنا اسلام آباد، تو یہ مختلف یعنی کہ اچیومنٹ ادھر سے کی. تو ادھر بھی ٹکا کے ورکنگ کی. پھر ویلفیئر کا جو شوق تھا وہ بھی ہمارا مل جل کر ہم اکٹھے کرتے تھے. اس کے بعد جو دینی لگاؤ تھا وہ چیزیں بھی ہم اسی بات جو تھیلیسیمیا کے اوپر جو آپ کی ان کے ساتھ اسٹرگل ہے وہ بھی آپ کی تنویر صاحب کے ساتھ ہے؟ جی وہ بھی تنویر صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ تنویر بھائی اس ادارے کے ہیڈ ہے، وہ CEO ہے. اور بیسیکلی توقیر بھائی، تنویر بھائی اور میں خود ہو گیا، اور ایک تھیلیسیمیا پیشنٹ تھا عثمان بچہ جو ان کو کل لیورس اسدار ایوارڈ ملنے جا رہا ہے. اس کے اوپر کا ہمارا اسپیشل شو ہے AMC ہیلتھ کیئر، ہمارا چینل ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس پہ جا کے وہ شو پہ ضرور دیکھیے گا. جی تو ہم نے یعنی کہ یہ سمجھو کہ یہ مل کر ادارہ چلایا 3 سال سے. اس کے اوپر مختلف کوششیں کی، مختلف جگہ گئے. اس وقت 170 سے زائد بچے بھی رجسٹرڈ ہیں، جن کو ہم مختلف یعنی کہ سہولتیں دے رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہم دوستوں سے ہی بلڈ لیتے ہیں، ہم خود بھی 3 ماہ بعد 3.5 ماہ بعد اپنا بلڈ ان بچوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں الحمدللہ. آپ تھوڑا مختصر ہم بتائیں کہ آپ کی تھیلیسیمیا کے بچوں کے اوپر کتنی اسٹرگل ہے، اور ساتھ جو جس بندے سے آپ امپریس ہیں تنویر صاحب، پرسنل نوئنگ is such a kind and gentle man and such a hard worker. He's struggling for the thalassemia patient from a while and he faced a lot of problem in this way, but he is a courageful man and he is amazingly done his job and still he is going on his way. اور آپ کو مطلب شاید صاحب بتائیں گے. جی بالکل. تو تھیلیسیمیا پر بے شمار یعنی کہ ورکنگ کی تھی میں نے، اور تنویر بھائی نے 175 پیپلز آپ کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہیں، وہ خاندان فیملی تھیلیسیمیا بچوں والے. جی وہ خاندان بھی رجسٹرڈ ہے. اس کے علاوہ میرا جو سچویشن یہ ہے کہ بہت ہی اچیومنٹ کی بات ہے. میں اسٹرگلنگ دور کی بات کروں گا، آپ لوگوں دونوں نے کتنے اسٹرگل کی اسٹارٹنگ کے دور میں، اور کتنا مشکل تھا یہ سفر؟ نہیں، اسٹارٹ میں تو یہ سمجھو کہ بے شمار ٹینشنیں تھیں، بہت مشکلات تھی. بس والا سفر. ہاں جی، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید ادھر تھیلیسیمیا پیشنٹ 10 سے 15 لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے. تو لیکن جیسے ادارہ آگے گرو کرتا رہا اور ہم نے پبلش کیا مزید، تو پیشنٹ بڑھتے رہے. تو جب 50 پیشنٹ ادھر ہو گئے تھے تو ہمارا علاقہ یہ سمجھو کہ میلسی ایک تھوڑا سا بیکورڈ علاقہ تھا. تو اس کے جو پیشنٹ تھے انہوں نے تو یوں سمجھو کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو بچوں کا چیک اپ آج تک نہیں کروایا تھا. تو ہم نے کوشش کی. تو اس میں یہ ہے کہ جو فیڈریشن کی چیئر پرسن ہے ڈاکٹر جویریہ منان صاحبہ، ان سے ہمارا ڈاکٹر حمدہ صاحب کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ ہوا. ہم ایک مکمل گاڑی یعنی کہ ان بچوں کی ان کے والدین کے سمیت وہ ہم لاہور لے کر گئے. یوں دیکھو کہ ہم نے یعنی کہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو سکون نہیں دینا ان بچوں کو، یعنی کہ جتنا ہو سکے سکون دے. یہاں میلسی سے لے کر لاہور تک کا سفر کھڑے ہو کر سفر کیا. اور ایک عام جو بیڈ فورڈ گاڑی، ایک ڈیبو گاڑی نہیں، بیڈ فورڈ گاڑی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے گھنٹے کا اس کا لاہور کا سفر 400 کلومیٹر کا ہو سکتا ہے. تو یعنی مختلف مسائل، مختلف کیمپنگ، مختلف ایشوز، تو بے شمار ورکنگ کی. تو آپ سوچ رہے ہیں اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے، جو آپ کو اس مطلب کہ انسانیت کے اسٹرگل کا جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں ہے نہیں. سو یو ہارڈ ورک فار دی ہیومینٹی، اور بچوں کے لیے آپ نے وہ سوچا. تو دیٹ از دی بگیسٹ پوائنٹ جو آپ سمجھتے کہ آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے. اب تک یہی کیا ہے کہ تھیلیسیمیا بچوں کے لیے آپ نے بہت اسٹرگل کیا، اپنا خون پسینہ مال جان سب کے ساتھ اسٹرگل کیا. جی یہ سمجھو کہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اور
اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور وقت پیسہ سب کچھ میں اپنا وقت بھی اور جتنا ہو سکتا ہے، بلکہ میں اپنا اگر کوئی کاروباری میرا سسٹم کاروباری ٹائم ہوتا ہے تو بعض دفعہ میں اس کو مس کر کے ادھر میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. مختلف ایشوز، مختلف ادارے کی پرابلمز مختلف ٹائم پر آتی رہتی ہیں، تو اس میں میری پہلی پریارٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے تھیلیسیمیا سینٹر کو میں فوکس کرتا ہوں. جب تک ان بچوں کے لیے اگر کچھ نہ کروں تو یوں سمجھو ذہنی طور پر سکون ہی یوں سمجھو نہیں ملتا. یہ بہت بڑی الحمدللہ کہ اچیومنٹ ہے میرے لیے. میل سے بلڈ تھیلیسیمیا سینٹر میل سے میں یہ موجود ہے، اور یہ لوگ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں اور بہت بچوں کے لیے کام آ رہے ہیں، دل جان سے اپنا وقت کس طرح کے شاید صاحب نے بتایا کام کر رہے ہیں. اور ان کا بچہ ایک نیشنل لیول پہ بھی گیا، عثمان، جس کو کل صدارت ایوارڈ ملنے والا ہے. اب اس کے اوپر ڈیٹیل شو ہوگی آپ ہماری ڈسکرپشن میں AMC ہیلتھ کیئر پہ جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. سو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں پہلے بھی معلومات پڑی ہوگی، اور تھیلیسیمیا جو کہ بچوں کے لیے چینل بنایا گیا ہے AMC ہیلتھ کیئر، وہ بھی بہت مفید چینل آپ لوگوں کے لیے. تو ضرور وہ جائیے گا، دیکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اور یہ بھی آپ اس کو اگر کچھ بھی نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر اب یہ صدقات زکات والا سسٹم بہت ہی تھوڑا رہ گیا، اور اسی لیے سب کو مشکلات ہے، اس لیے سب کو ہماری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ دو گے تو اللہ آپ کو بہت زیادہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، مطلب اللہ تو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے انسانوں کو قرض دو، وہ مجھے قرض دے گا. میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے لوٹاؤں گا، مگر ہاں دینے والی راتیں بہت کم ہو گئی. اگر کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا تو کم از کم اس چانس کے تھرو بچوں کو سپورٹ جو وہ کریں. تو کم بیک ٹو سر. اب سیکنڈ پرسن آپ بتائیں سر، کافی پیسہ. جی سیکنڈ پرسن میں جناب کی تعریف بھی نہیں ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور ہمارے اس وقت کے موجودہ ہوسٹ جناب راؤ عدنان اکبر صاحب، ان سے میری ملاقات یوں سمجھو کہ پچھلے ہی سال جو جیسے دفتر کی اوپننگ کی تھی، اس کے بعد ایک دوست کے ریفرنس سے بھائی کو دعوت دی، تو اس ہمارے آفس کے اندر بھی بھائی نے بڑے محبتانہ انداز کے اندر بہت ہی یعنی کہ اچھے ٹپس دینا، اچھی مشاورت دینا. تو میں ان کی ایجوکیشن ماشاءاللہ انہوں نے 2 MA کمپلیٹ کی ہوئی ہیں، اور تیسرا ان کا ماس کمیونیکیشن ان کا ماشاءاللہ جاری ہے. تو لیکن ان کا انداز، ان کا جو رہن سہن، جسٹ ان کے اندر نا انسانیت یعنی کہ جھلکتی ہے. اور انہوں نے اچھے دن بڑے یعنی کہ بڑے ٹاپ کی ہائی یعنی کہ جاب کے اندر رہے. تو اس وقت بھی ان کے اندر یہ تھا کہ ان کے پاس جس وقت بھی کچھ آنا، انہوں نے مختلف دوستوں کی ہیلپ کرنی. اور یہ مختلف ان کے اندر نا وہی چیزیں مجھے لگی کہ جو میرے دل کے اندر سے پہلے تھی، ایک انسانیت کا درد. تو ان کو میں نے جو چیزیں دیکھا کہ نہ کوئی ان کے اندر تکبر ہے، تو میں نے ان کو بڑا یعنی کہ یوں سمجھو کہ اچھا پایا. تو یہ بھی میری لائف کے اندر ایک دوسرے کو جی. اور اس وقت جو میں تھرڈ میں نام لینا چاہ رہا ہوں، تو کیونکہ سٹارٹ کیا تھا وہ دوستوں کے ساتھ سے کہ آپ کے دوست کون کون سے ہیں، لیکن اگر وہ مین کے والے سے آتا تو جو جیسے ہے کہ میرے فادر ہیں الحمدللہ فرسٹ میں وہ آتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں یعنی کہ نام میں لے رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ یہ ساتھی بھی شامل ہو جاتے ہیں اسی کے اندر کہ ابو جی نے یوں سمجھو اپنی لائف کے اندر بہت اسٹرگل کی. انہوں نے وہ یوں سمجھو ٹیچر تھے، ٹیچر کے دوران انہوں نے کھیتی باڑی کا بھی، کیونکہ دادا جی ان کا شوق بھی تھا کہ بچے یعنی انہوں نے اپنے ہی بس ابو جی نے چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا. پھر اس کے بعد یوں سمجھو کہ ہمارے علاقے کے اندر انڈسٹری تھی، کاٹن کے لیے بہت مشہور علاقہ ہے میلسی کا. تو اب پہلے 110 انڈسٹری میلسی کے اندر ہوتی تھی کاٹن کی. تو ابو جی ادھر ایک انڈسٹری کے اندر مینیجر ہوتے تھے. اب سکول بھی جانا، ادھر کاٹن انڈسٹری کے اندر مینیجر تھے، ادھر بھی یعنی کہ یوں سمجھو 8 گھنٹے ٹائم دینا. اور پھر گاؤں یعنی کہ کھیتوں کے اندر اپنی زمینوں کو سنبھالنا، وہ ٹائم بھی دینا. تو ابو جی بتاتے تھے کہ جناب مجھے نا 2 گھنٹے صرف ملتے تھے ریسٹ کے.
24 घंटे के अंदर से 2 घंटे सिर्फ रेस्ट के मिलते थे। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव किया, तो बेशुमार यानी कि चीज़ें हैं कारोबारी हवाले से, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वो मेरी पर्सनैलिटी की फर्स्ट शख्सियत है, और उसी चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए कि मैं ना यानी कि एक काम पर अगर फोकस इसी वजह से नहीं कर पाता, मैं अपने वालिद की जो स्ट्रगल को देखता हूँ तो मैं मुख्तलिफ साइड पर ये वो मैं कहता हूँ नहीं यार इधर भी मेहनत की ज़रूरत है, इधर भी ज़रूरत है। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप अपना टाइम निकालें और मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर आप अपना टाइम स्पेंड करें, जिससे आप अपने आप को, अपने माशरे को, आप यूँ समझो कि माशरे को भी या किसी आवाम को सपोर्ट भी उसी वक्त कर सकते हैं कि आप खुद सपोर्टफुल होंगे, आप यानी कि खुद इम्प्रूव होंगे। तो ये जैसे ग्रेट मैसेज का आज आपके वालिद जो आपके पहले ही वो हीरो ने, कोई शक नहीं होता। वालिद की हम हमारा माशरा भी फरमाइश कर देता है, बहुत लोग फरमाइश, मगर वालिद की जितनी स्ट्रगल मेहनत होती है उसको मानना, एक्सेप्ट करना, और उसको फिर बुढ़ापे में आके उसको बताने के बाद आप बहुत ग्रेट थे, उसको बार बार उसके मुँह में बताना बहुत ज़रूरी होता है। बस अपने वालिद को कभी भी टेक डाउन ना दें, उसको कभी भी हौसला मत आने, उनको अपनी माजी की बातें याद रहें, उनकी जवानी की बातें याद रहें, उनके पास बैठे उनसे बातें करें, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी हार्श और आपको उसका जवाब देना होगा, थोड़ा सख्त है। तो टेल मी अबाउट 3 पीपल्स जो बहुत ही बुरे साबित हुए आपकी ज़िंदगी। वाकई अदनान भाई सवाल तो आपका सख्ती होते जाएंगे ऐसे सवाल आपका वाकई काफ़ी सख्त है, मगर सच बोलने में कोई इशू नहीं होता। तो उसके अंदर ये है कि जो किसका नाम, ये काफी लोग होते हैं जो आपकी लाइफ सही ट्रैक पे जा रही होती है, वो गलत ट्रैक पे भेज देते हैं, वो सारा लाइफ को खराब कर देते हैं। जी कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं। मुझे याद आ गया कि उसके अंदर ऐसे है कि जब जैसे मैंने लाहौर से, अगर आप नाम बता लेना बताएं तो जी, वो जगह का नाम बता देना तो जी मैंने जब लाहौर से टर्न किया इस्लामाबाद की तरफ, तो उस वक्त मुझे यानी कि दोस्त मेरे अच्छे साथी थे, वो क्लोज दोस्त थे, लेकिन उस वक्त यूँ समझो कि मैंने एक ऐसी जगह का वो यूँ समझो दरवाज़ा देखा जहाँ दूसरे लफ्ज़ों में हमारे बड़े बड़े वज़ीर आज़म भी गए, और उसका दूसरा यानी कि वो नाम जो है वो अडियाला जेल है। ओके। और वो मैंने किस तरीके से देखा कि मैं जैसे आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ यानी मैरिज हॉल के यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर थे, तो उधर हमारे साथी थे, तो हम उधर आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर ये रिक्शा वगैरह तो बहुत कम, टैक्सी ज़्यादा यूज़ होती थी, तो हम मुख्तलिफ बुकिंग पर जाते थे। कोई प्रोग्राम, उन्होंने एक ही शाम को हमारी कंपनी के 3 इवेंट थे, तो 2 इवेंट की तरफ, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई तारीफ वाली बात नहीं है, वो दोस्तों की वजह से ही सुबह शुरू से यानी कि थोड़ी सी सोबर सी वो सिस्टम होता था, तो वो जो ग्रुप होते थे वो कहते थे कि यार इवेंट में इस साथी को हमारे साथ जाना चाहिए, इस साथी को हमारे साथ जाना चाहिए, ताकि आगे पार्टी को अच्छे तरीके से हम डील कर सकें। अच्छे दोस्तों की भी ज़रूरत होती है जो सिंसियर तरीके से काम लें। जी। तो हमारे नवाज शरीफ के वहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा कि काफ़ी जगह हम गए, ना सिर्फ नवाज शरीफ गए और बड़े बड़े रैंक हुआ, तो आपने वो उसमें वो कैसा पाया जहाँ पे बड़े बड़े आपने आपको बड़ा बड़ा दिल किया? मैं वो थोड़ा सा आपको वो उस पॉइंट की तरफ भी लेकर जा रहा हूँ, तो उसमें वो था तो बड़ा बैड पॉइंट कि मैं वो मेरे यहाँ पे हमारे माशरे में इसको अच्छा समझते हैं, तो जेल गया वो उसकी ठाट हो जाती है माशरा ऐसा। तो वो मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि यार वो फलां मेहंदी का प्रोग्राम है और आपने ना उधर यार बड़ी अच्छी शख्सियत में आना है, तो आप लोग उधर हमारे साथ ला दीजिए। तो उस इवेंट पर बाकी तो किसी ने जाना था, उन्होंने कहा कि यार आपकी शिरकत है हम सब की ना उधर, वो इवेंट यूँ समझो पहले से सेटल है और हमारी 3-4 साथियों की शिरकत है, उसमें वो 3 दोस्त मेरे और साथ थे और मैं भी उनके साथ था। अब मुझे हल्की फुल्की ड्राइविंग भी आती थी, अब उन्होंने ऐसे जी जी यस, तो
उन्होंने ना हम निकल गए रात को तकरीबन कोई 12:30 का टाइम हो और यूँ समझो हम मरी रोड पर उस वक्त जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में ड्राइवर को रोका और ब्रेक लगा कर, मुझे नींद आई हुई थी, मैं सो गया था। नहीं, टैक्सी गाड़ी थी ना, मैं पीछे बैठा, तो मैं उस वक्त पीछे सो गया आराम से और मेरी एकदम ब्रेक लगने के बाद मेरी आँख खुली तो उसने एक जो ड्राइवर के साथ बैठा था उसने रिवॉल्वर निकाला और जो एक मेरे साथ पीछे बैठा था उसने पीछे से ऐसे ही दो करके वो ड्राइवर को रखा। जैसे ड्राइवर को रखी मैं चौंक गया। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है? कह रहा बस खामोश कर दो, चुप हो जाएगी, मैं देख बस। अच्छा जी, वो उन्होंने क्या किया, उसको ना बांध दिया ड्राइवर को साथ नीचे उतार कर एक दरख्त के साथ बांध दिया और मुझे कहने लगे कि गाड़ी मोड़ो। मैं कहा मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाता, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम था मुझे बताते तो आप, अगर बता दें तो आप उनके साथ शामिल कतन ऐसा नहीं था कि मैं उनके साथ जाता। तो मैं भाई वो कह रहे नहीं तू एक बार गाड़ी मोड़। मैंने भाई गुस्से के अंदर वो गाड़ी को बैक किया, ये वो बस यानी कि एक लम्हा था और यूँ थोड़ा सा सफ़र था। तो मैंने वो गाड़ी को बैक किया गुस्से में और स्पीड से ना गाड़ी अपने दोस्तों की तरफ ऐसे की कि जैसे मैं उनको नीचे ही देने लगा। तो एकदम मेरे ज़हन में बस उसी लम्हे भर के अंदर आया कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो। मैंने जोर से ब्रेक लगाई कैंची, तो वो दूसरा साथी तो कहने लगा नहीं बस तुझे चलानी नहीं आती है गाड़ी, तू इधर बैठ। मैंने कहा शुक्र है चलो। अच्छा मैं वो साइड पर बैठ गया। अब वो निगेटिव वाला मामला हो गया। सर्दी के दिन उनमें से एक साथी हमारा उसको तरस आया, कहने लगा यार गाड़ी तो छीन दिया, इसको चादर देख रहा था। उसने अपना कंबल दिया, उसको ड्राइवर को उड़ा कर लिए वो सारा करके उसको छोड़ दिया। उसके बाद वो गाड़ी लेकर निकले तो जाहिर सी बात है वायरलेस चल गई। हम जैसे मोटरवे पर पहुंचे हैं, मोटरवे पर आ गए वापस। मोटरवे पर आए हैं, 1 किलोमीटर चले हैं, गाड़ी बड़ी पेट्रोल खत्म। तो मैं उनकी मिन्नत कर रहा, मैंने कहा यार काइंडली वास्ता ये जाल है आप क्रॉस कर लो यार, हमारे भी बाप दादा की चीज़ है। मैंने कहा आप इसे क्रॉस करो, लेकिन वो कह रहे नहीं कुछ नहीं होता। अब उधर से वो किसी ने खोला या जैसे भी खुला, वो बंदा के ड्राइवर भी उधर से खुल गया, उधर से वायरलेस चल गई। अब हम उधर बैठे हो तो उधर मोटरवे वाली गाड़ी आई, उसके बाद उधर फौज की गाड़ी भी साथ खुल रही थी, पता नहीं वायरलेस के साथ आई या जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यस। तो उन्होंने ऐसे गले यूँ की चारों शीशों के साथ। तो मैंने कहा आज तो गए भाई, मैंने कहा आज काम सफा है। तो उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ क्या मसला है। हमने कहा कि ऐसे फ्यूल खत्म हो गया। अच्छा, तो जस्ट इतने सवाल के बाद उन्होंने गाड़ी टोचन की। उन्होंने कहा कि पंप है और हम आपको हेल्प की थी। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। हम आगे चल पड़े तो फिर मोटरवे की एक और गाड़ी आई जिस पर वायरलेस चली हुई थी और गाड़ी का नंबर भी था, हमारी लोकेशन भी थी। तो उन्होंने आके हमें हैंड्स अप दिए, वो सब कुछ आप लोगों को काफ़ी उस वक्त हवा नहीं अच्छा खासा टेंशन हुई। तो उस वक्त उसमें भी यानी कि वो कुदरत की तरफ से एक साथ ऐसे था। और मैं भी यानी कि मैट्रिक का स्टूडेंट था। अगला बंदा भी देखता है कि इसमें ये है कि पुलिस है ना, पुलिस का महकमा बहुत ज़्यादा बदनाम है, लेकिन माशरे के अंदर अच्छे लोग भी बेशुमार जी, अच्छे पुलिस वाले बहुत। उस वक्त यूँ समझो उन्होंने हर अलग अलग बंदे से कमेंट्स लिए, मुझसे कमेंट्स लिया कि हाँ जी बताएं आप, गुस्से के अंदाज में। अच्छा, जो सीनियर ऑफिसर था ASI था तकरीबन, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा सर मैं तो ना वैसे छुट्टियों में आया था और सैर व तफरीह के माहौल से, और मुझे ये हकीकत में नहीं मालूम था कि ये मामला ना होना है। मैंने कहा चलो इस्लामाबाद की सैर हो जाएगी, काम का काम हो जाएगा और ऐसे जी। तो मैंने कहा सर मैं तो स्टूडेंट हूँ 10th क्लास का वैसे। तो उसको यानी कि यकीन आ गया इस बात पर। उसने कहा अच्छा
कह रहा है कि उसने हमें चारों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने कहा कि बेवकूफ़ हो तुम लोग, तुम्हारे पास कितना टाइम था निकलने का, फरार होने का। कहता तुम्हारे पास कितना टाइम था और अब भी तुम्हारे पास टाइम है। उसने ये बोला कि अब भी तुम्हारे पास टाइम है। वो अपनी गाड़ी के पास खड़े हो गए और यूँ समझो उन्होंने 10 मिनट मुख्तलिफ चाय मंगवाई, ये वो आगे पीछे की बातें करते रहे और यूँ समझो वायरस चली हुई थी मुतलका थाने की, मुतलका चौकी की भी। तो उन्होंने आना था, उन्होंने टाइम 10 मिनट का इसलिए दिया था कि जब तक वो गाड़ी आती है उससे पहले अगर ये लोग जाना चाहें तो जाल क्रॉस करना था यार, रोड क्रॉस करना था, हम कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा उन दोस्तों को, वो करने लगे नहीं एक का कोई ताल्लुक था किसी बड़े ऑफिसर से, करने लगा उसकी कॉल आएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने कहा यार मरवा दिए। हम उस वक्त फिर वो मुतलका चौकी की गाड़ी आ गई। जैसे गाड़ी आई तो उन्होंने हमें उठाया, रात को 2 बजे का टाइम। उन्होंने चक्री बाईपास, चक्री पर जो चौधरी निसार साहब का इलाका है तो पिंडी के अंदर, उधर जो मुतलका थी चौकी, उस पर वो लोग हमें ले गए। उस पर ले गए तो बस कमाल की सिचुएशन थी कि आप ये देखें कि हम 4 लोग थे और उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं, बस जाने के बाद उन्होंने लंबा डाल दिया। 4 की धुलाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड चौथे नंबर जो मेरा नंबर था, वो तीनों की जब धुलाई हो रही होती थी, मेरा आने से पहले मैं गया यार ये क्या बनेगा, दिस इज बिगेस्ट इवेंट ऑफ योर लाइफ। तो बहुत यानी कि ना उस वक्त टेंशन। आप ये देखें कि वो 2 बजे से लेके फजर की नमाज तक, तो वो रात आपने ये सिस्टम हमारा जारी रहा। यानी 1 2 3 चौथे बंदे के बाद फिर पहले बंदे की बारी, दूसरा तीसरा फिर मेरी यानी के बारी। तो सही था क्या आप लोग किसी को पता कर दिया तो उस वक्त ना फजर के टाइम तक ऐसे ही सिस्टम चलता रहा, बहुत यानी कि ये सुनने में साथ में करते समझो कि ये रियल स्टोरी है तो कोई सुनाता भी नहीं, लेकिन मैंने कहा यार खैर ऐसी कौन सी, क्योंकि वो दनान भाई ने पूछा कि यार कोई बैठ गया, अगर कोई फ्रेंड ऐसे आए हो रिश्तेदारी होता है आपको बुरे दोस्त आपको कहाँ काम खा। तो उसके अंदर ऐसे था कि मैंने उस वक्त भी मैंने ना वो सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, मैं जैसी मर्जी मुश्किलात में थी क्योंकि तरबियत ऐसी थी। फिर आप रहे हो नहीं अभी तो कहाँ, फिर उसमें ना जब था उधर मुतलका चौकी का इंचार्ज आया सुबह का, जैसे मैं बता रहा था कि हर जगह पुलिस वाले बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। अब उन्होंने अपने रूम में अलग अलग हर बंदे को बुलाया। जब मुझे बुलाया उसने साथ ना कोई उसी तरीके से अपना वो चित्र दिखा के कह रहा आपने बिल्कुल सच बात करनी है और वरना फिर ये आप देख लो। मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मामला हैं और कतन मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ है और मैं एज ए सैर तफरी के लिए इधर आया था। और तो उसने पूछा कि यार दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय देना कभी ना भूलें। आइए वीडियो देखते हैं। थैंक यू।